नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, और जान लो कि तुम जो भी गनीमत में लाओ कुछ भी, फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु, तो बेशक अल्लाह के लिए उसका पांचवा हिस्सा है, वली रसूली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वली ज़िल क़ुरबा और करीबी रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा और यतीमों के लिए, वल मसाकीनी और मिस्कीनों के लिए, वब्नि सबील और मुसाफिरों के लिए। इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह, अगर हो तुम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा अंज़लना अला अब्दिना, और जो हमने उतारा ऊपर अपने बंदे के, यौमल फुरकान, फुरकान के दिन, जंग बदर के दिन, यौमल तकल जमान, जिस दिन मिली थी दो जमातें, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह पर हर चीज़ के कादिर है। वो जो बिल्कुल शुरू की आयत में सहाबा में एक झगड़ा हो गया था कि जिसने माले गनीमत लूटा, वो कहने लगा कि ये माले गनीमत हमारा हक है। जिसने दौड़ते हुए काफिरों का ताकुब किया, वो कहने लगे भाई हम भी इसमें शरीक हैं, अगर हम ताकुब ना करते वो फिर से हमलावर हो जाते। और तीसरा ग्रोह जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज कर रखा था, आपके गिर्द हिसार बना रखा था, वो कहने लगा कि इसमें हमारा भी हक है। बहरहाल अल्लाह ने कहा कि लड़ो झगड़ो नहीं, ये अल्लाह और उसके रसूल का हक है, जैसे अल्लाह और उसका रसूल हुक्म दे। तो अब ये है कि अल्लाह का और उसके रसूल का पांचवा हिस्सा है। पूरे माले गनीमत के 5 हिस्से किए जाएंगे, तो 1/5 अल्लाह और उसके रसूल का है। बाकी ये जो पांचवा हिस्सा, बाकी जो 4/5 हिस्से हैं वो मुजाहिदीन में तकसीम हो जाएंगे। जो अल्लाह और उसके रसूल का पांचवा हिस्सा है, उसके आगे से दोबारा 5 हिस्से किए जाएंगे। एक तो अल्लाह का हिस्सा जो मसाजिद की तामीर में और जिहाद पर सर्फ होता, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपके अज़वाज का, आपके अहले खाना का हिस्सा, और बाकी जो 3 हिस्से हैं वो करीबियों के, चूँकि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़कात जो है वो हराम है, तो यहाँ से उनका जो है वो हिस्सा निकाला जाता है, यतीमों का, मिस्कीनों का, मुसाफिरों का। इस अंतुम बिल उद्वती दुनिया, जबकि तुम करीब के किनारे पर थे, वहुम बिल उद्वतिल कुस्वा, और वह दूर के किनारे पर थे, वर्रकबु अस्फल मिनकुम, और सवार तुमसे नीचे था, वलौ तवाअतुम, और अगर तुम वादा करते, लख्तलफ्तुम फिल मियाद, तो तुम वादों में खिलाफ कर देते, वलाकिन लियक़ज़ी अल्लाहु अमरन काना मफ़ऊला, ताकि फैसला कर दे अल्लाह ताला मामले का जो था किया जा चुका, लियहलिक मन हलक अन बय्यिना, ताकि वो हलाक करें जो भी हलाक हो वाज़े दलील से, व यहया मन हय्या अन बय्यिना, और वो जिंदा रखें जो जिंदा हो अपने वाज़े दलील पर, व इन्नल्लाह लसमीउन अलीम, और ये कि अल्लाह ताला अलबत्ता सुनने वाला, जानने वाला है। यानी तुम मदीना की तरफ से निकले और अबू जहल का काफिला जो है वो मक्का की तरफ से निकला दूर के किनारे से, और अबू सुफियान के काफिले को जो है, जो तिजारती काफिला था, उसको बचाने के लिए अबू जहल निकला था, लेकिन काफिला तो बच गया। अबू जहल ने मैदान बदर में डेरे लगा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कुछ साथी ऐसे थे जो जंग लड़ना नहीं चाहते थे, वो यही चाहते थे कि अबू सुफियान का जो तिजारती काफिला है उसको लूटा जाए। लेकिन अल्लाह क्या चाहता था? अल्लाह चाहता था कि हक व बातिल का मार्का सज जाए एक दफ़ा, ताकि जो काफिर हलाक हो जाएं उनके सामने भी दलील आ जाए कि अल्लाह का रसूल सच्चा था, जो वादे थे वो पूरे हो गए, और जो काफिर जिंदा बचें वो भी दलील के साथ जिंदा रहें, उनको भी पता चल जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हक को हक के तौर पर साबित कर दिया। इज़ युरीकहुमुल्लाहु फी मनामिका कलीला, जब दिखाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन काफिरों की तादाद अल्लाह आपके ख्वाब में थोड़ी, वलो अराकहुम कसीरा, और अगर आपको दिखा देता उन्हें बहुत ज़्यादा, लफशिलतुम, तो तुम बुज़दिल हो जाते, वला तनाज़अतुम, और तुम झगड़ा करते, फिल अम्री मामले में, वलाकिन्नल्लाह सल्लम, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह जानता है सीनों वाली बात हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेसुरो सामानी देखी, 313, उधर 1000 का लश्कर, आपने बहुत ज़्यादा अल्लाह से दुआ की, और फिर अल्लाह ताला ने आपको फतह की खुशखबरी सुनाई। जब आप अपनी अरीश से, खैमे से बाहर निकले, आप पर ऊँघ तारी हो गई। उस ऊँघ से क्या हुआ कि वो जो ज़हनी थकावट थी वो भी दूर हो गई, जिस्म हशाश बशाश हो गए, और ये सहाबा पर भी उतरी थी। और इसी ऊँघ में अल्लाह ने काफिरों की तादाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी सी दिखाई, जिससे क्या हुआ कि हौसले जो है वो बुलंद हो गए। वइज़ युरीकुमुहुम, और जब दिखाया तुम्हें उन्हें, इज़ इल्तक़ैतुम, जबकि तुम आमने सामने आए थे, फ़ी आयुनिकुम कलीला, तुम्हारी आंखों में थोड़ा, वयुकल्लिलुकुम,
اور ان کو بھی کم دکھایا اور تمہیں بھی کم دکھایا فی آیونہم ان کافروں کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ امرن کان مفعولا تاکہ فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ اس معاملے کا جو تھا کیا جا چکا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف سب امور لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی کافروں کی تعداد بھی کم نظر آئی صحابہ کو، ان کے حوصلے بھی بڑھ گئے، اور شروع میں کافروں کو مسلمانوں کی تعداد بھی کم نظر آئی کہ ایک دفعہ مارکا شروع تو کرے، حوصلے ان کے بھی بڑھائے گئے، اور جب مارکا شروع ہو گیا تو پھر کافروں کو مسلمانوں کی تعداد اپنے سے دگنی نظر آنے لگ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم فئۃ جب کہ تم ملو کسی جماعت سے، فثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور اللہ کو یاد کرو، کثیرا بہت زیادہ، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی ویسے تو دشمن کے آمنے سامنے کی جو ہے وہ آرزو نہ کرو، لیکن جب دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے تو پھر ثابت قدمی رہو، کیونکہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وَلَا تَنَازَعُوا اور تم جھگڑے نہ کرو، فَتَفْشَلُوا تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِیحُکُم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، خصوصاً میدان جنگ میں، چونکہ جنگ کا ہی تذکرہ ہے، جہاں کھڑا کر دے وہیں کھڑے ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ اختلاف کبھی بھی نہ کرو، دعاؤں کے ہتھیار بھی تھام لو اور صبر سے جو ہے جم کر مقابلہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، بطرًا اکڑتے ہوئے، وَرِیَاءَ النَّاسِ اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اور اللہ ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرے ہوئے ہے۔ ابو جہل کو لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ابو سفیان کا قافلہ بچ بچا کے مکہ پہنچ گیا ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں پر جو ہے کھائیں پیئیں گے، کباب اور شراب کی محفلیں جمائیں گے، اور ناچنے والیاں ناچیں گی، اور دوسرے لوگوں کی ارد گرد کے جو قبائل ہیں ان کی بھی ضیافت کریں گے، تاکہ ہمارا ایسا رعب جو ہے وہ قائم ہو جائے مسلمانوں کے اوپر اور ارد گرد سب کے اوپر کہ یہ دین اسلام کی راہ جو ہے یہ رک جائے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور جب سجا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، وَقَالَ اور اس نے کہا، لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ نہیں کوئی غالب تمہارے لیے آج کے دن، مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اور میں تمہارا ہی حمایتی ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ پھر جب دیکھا دو جماعتوں کو کہ وہ آمنے سامنے آئی ہیں، نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، وَقَالَ اور اس نے کہا، إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ بے شک میں تو بیزار ہوں تم سے، إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اب کافروں کو جو تھا بنو کنانہ کی طرف سے یہ وہم ہوا کہ کہیں بنو کنانہ مسلمانوں کا ساتھ نہ دے دے، کیونکہ ان کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی تھی، تو پھر تو ہم جنگ جو ہے وہ ہار جائیں گے۔ تو شیطان اتنا مکار ہے کہ وہ بنو کنانہ کے سردار کے روپ میں، سراقہ بن مالک کے روپ میں آیا ابو جہل کے پاس اور کہنے لگا میں تمہارا ہی حمایتی ہوں، میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر جب یہ بھی وہاں پر شیطان وہیں پر تھا ان کے ساتھ، جب دیکھا اس نے فرشتے اتر رہے ہیں، اس نے کہا وہ مجھے تو وہ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا، اور وہاں سے اس وقت کھسک گیا۔ صحیح صورتحال شیطان نے اس وقت بھی کافروں کو نہ بتائی۔ شیطان اسی طرح جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے۔ اِذْ یقول المنافقون جب کہتے تھے منافق، والذین اور وہ لوگ جو فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے، غر ہؤلاء دینہم دھوکہ دیا انہیں ان کے دین نے، ومن یتوکل علی اللہ اور جو کوئی بھروسہ کرے گا اللہ پر، فإن اللہ عزیز حکیم تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور جو منافق تھے اوپر اوپر سے مسلمان اور اندر سے جو ہے وہ کچھ اور ہی تھے کافر، کافروں سے ان کے ساتھ ہمدردیاں تھیں، کہنے لگے یہ کتنے فریب خوردہ لوگ ہیں، یہ ان کے دین نے انہیں کیا پٹی پڑھا دی ہے، چند لوگ ہیں اور بے سر و سامان ہیں، اصلہ جنگ ہے نہیں، اور ٹکر کس سے لے لی ہے کفار مکہ سے۔ بات یہ ہے جو اللہ پر بھروسہ کر لے تو نہ تعداد کام آتی ہے اور نہ اسلحہ کام آتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو وہی گروہ غالب ہوتا ہے۔
वलौ तरा, और काश कि आप देख लें, इज़ यतवफ़्फ़ल लज़ीना कफ़रुल मलाइका, जब फौत करेंगे उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया फरिश्ते, यज़रिबूना वुजूहहुम, वो उनके चेहरों पर मारते हैं, वादबारहुम, और उनकी पुश्तों पर, वज़ूक़ू अज़ाब अल हरीक, और चखो जलने का अजाब। ये सिर्फ जंग बदर के साथ खास नहीं है बात कि उस वक़्त काफिरों को फरिश्तों ने मारा, लेकिन जब भी किसी मुजरिम की मौत के वक्त फरिश्ते आते हैं तो ऐसा ही सलूक करते हैं। ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम, ये इस वजह से जो आगे भेजा तुम्हारे हाथों ने, व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता, यानी ये तुम्हारी शामते आमाल है, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। कदाबी आली फ़िरौन, मानी तरीके आले फ़िरौन के, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और वो लोग जो उनसे पहले थे, कफ़रू बि आयातिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की आयात के साथ कुफर किया, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो पकड़ा उन्हें अल्लाह ने उनके गुनाहों के सबब से। इन्नल्लाह क़विय्युन शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला ताकत वाला है, सख्त अज़ाब करने वाला है। ज़ालिका, ये भी, अन्नल्लाह, इस वजह से कि अल्लाह ताला लम यकुन, नहीं है, मुगय्यिरन, बदलने वाला, नेमतन, नेमत को, अनामहा, के उसे इनाम किया हो, अला कौमिन, एक कौम पर, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यहाँ तक कि वो बदल दें जो उनके नफ्सों में है। व अन्नल्लाह समीउन अलीम, और ये कि अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। यानी अगर एक कौम खुशहाल है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फर्मा बरदार रहे, अल्लाह नेमतें नहीं छीनता, और अगर उनकी नीयतें दुरुस्त हों। इसी तरह अगर एक कौम बदहाल है, उसे फ़ौरन अल्लाह की फर्मा बरदारी करनी चाहिए ताकि उनकी हालत बदल जाए। और जैसे एक शायर ने कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। कदाबी आली फ़िरौन, मानी तरीके आले फ़िरौन के, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और वो लोग जो उनसे पहले थे, कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम, उन्होंने झुटलाया अपने रब की आयात को, फ़अहलकनाहुम, हमने उन्हें हलाक कर डाला, बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से, वअग़रक़ना आला फ़िरौन, और हमने आले फ़िरौन को गर्क कर दिया, वकुल्लुन कानू ज़ालिमीन, सब के सब जालिम थे। और आज ये कुफार मक्का भी पहले काफिरों की रविश इख्तियार किए हुए हैं। इन्ना शर्रद दवाबि इंदल्लाह, बेशक बुरे तरीन जानवर अल्लाह के नज़दीक, अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया, फ़हुम ला युमिनून, बस वो ईमान नहीं लाते। जानवरों से भी बदतर क्यों है? इसलिए कि जानवर के पास तो अकल नहीं, और इंसान को अल्लाह ने अकल दी, फिर भी वो जानवरों की तरह ही देखे समझे बिल्कुल ना, तो फिर ये जानवरों से भी बदतर है। अल्लज़ीना आहदत मिनहुम, वो लोग क्या है किया आपने उनसे, सुमयन को जूनाहदहुम, फिर वो तोड़ देते हैं अपने आहद को, फी कुल्ली मर्रतिन, हर मर्तबा, वहुम ला यत्तकून, और वो डरते नहीं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो वहाँ पर यहूदाबाद थे, बहरहाल उनसे एक अहद हुआ जिसे मिसाक मदीना कहा जाता है, और उस अहद की रूह से अमन के साथ सारे मदीना में रहेंगे। लेकिन ये यहूद इतनी शरारती कौम थी कि इन्होंने कभी भी अपने अहद की पासदारी नहीं की, मिसाक मदीना की शिक्कों को हमेशा तोड़ देते थे। फ़इम्मा तस्क़फ़न्नहुम फ़िल हर्ब, फिर अगर आप उनको पाएं जंग में, फ़शर्रिद बिहिम, तो भगा दीजिए इनके ज़रिए मन उनको जो खल्फ़हुम, उनके पीछे हैं, लअल्लहुम यज़क्करून, शायद कि वो नसीहत कबूल कर ले। यानी अगर ये मैदान जंग में आपके सामने आए, इनको ऐसी सज़ा दें कि पिछलों के लिए भी इबरत हो और वो कभी इस्लाम के आगे टक्कर लेने की कोशिश न करें। वइम्मा तख़ाफ़न्न मिन क़ौमिन ख़यानतन, और अगर आपको खौफ हो किसी कौम की तरफ से ख़यानत का, फ़अम्बिज़ इलैहिम अला सवा, तो फेंक दीजिए उनकी तरफ ऊपर बराबरी के। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल ख़ाइनीन, बेशक अल्लाह ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता। अगर किसी कौम से सुलह का एक अहद हो चुका है, और अगर आप देखें कि वो तो अपनी फौजें इकट्ठी कर रहे हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि अलल ऐलान ये न कह दो कि जी मुआहिदा ख़त्म हो गया, आपकी तरफ से बदअहदी हुई है, हाँ अब ये मुआहिदा ख़त्म, फिर आप उनसे जंग कर सकते हैं। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इसी तरह एक मुआहिदा था रूम के साथ जो है। अब जब उन्होंने देखा कि वो तो फौजें इकट्ठी कर रहे हैं, सैयदना मुआविया ने भी फौजें शाम की सरहद पर इकट्ठी करनी शुरू की। तो सैयदना अम्बसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते, अल्लाह आपको मना करता है जब तक कि आप मुआहिदा ख़त्म न कर दें। और फिर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फ़ौजें पीछे वापस हटा ली। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू, और ना ख्याल करें वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि वो सबकत ले जाएंगे। इन्नहुम ला युजिज़ून, बेशक वो आजिज़ ना कर सकेंगे। और अगर कोई मुआहिदा तोड़ कर आपके ऊपर हमला कर दे, आपको गाफिल पाकर,
وہ کبھی بھی دین اسلام کو ہرا نہیں سکتے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیار کرو ان کے لیے جو تم طاقت رکھو، من قوت، قوت سے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کے باندھنے سے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، تم ڈراتے ہو اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو، وَعَدُوَّكُمْ، اور اپنے دشمنوں کو، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور کچھ ایسے دشمن جو ان کے علاوہ ہیں، لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، آپ انہیں نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ، اور تم جو بھی خرچ کرو گے کچھ بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یوفا الیکم، تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنے نیزے، اپنی تلواریں، اپنے گوری میزائل، اپنے شاہین میزائل، اپنے ٹینک دشمنوں کو دکھاؤ تاکہ ان کے اوپر تمہارا رعب قائم رہے اور وہ تم سے ٹکر لینے کی کوشش نہ کرے۔ اور تم اس جہاد کے سلسلے میں جو بھی تیاریاں کرو گے یا جو بھی خرچ کرو گے، تمہیں واپس پورا پورا لوٹا دیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ جھک جائیں صلح کے لیے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی جھک جائیے اس صلح کے لیے، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر دشمن آپ سے صلح کرنا چاہے، ہاں تو آپ ضرور کریں، دل میں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مکاری کرے گا، بعد میں ہمیں دھوکہ نہ دے دیں۔ صلح بہرحال ایک اچھا کام ہے، اگر دشمن ایسا کام کرے تو تمہیں بڑھ کر صلح کرنی چاہیے۔ بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت پر۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَهْدَوْكَ، اور اگر وہ چاہیں کہ آپ کو دھوکہ دے دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ آپ کو کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہ ذات جس نے آپ کو قوت دی اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے ساتھ۔ یعنی اگر وہ اس صلح کے عہد کے پیچھے آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ کی ذات نے تو پہلے بھی آپ کی مدد کی، کس طرح مومنین کی جماعت، صحابہ کی جماعت آپ کے شانہ بشانہ لا کر کھڑی کر دی۔ یہ سارے مدد کے اسباب کس کے پاس سے ہیں؟ اللہ کے پاس سے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ خرچ کرتے جو زمین میں ہے تمام، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ الفت نہیں ڈال سکتے تھے ان کے دلوں کے درمیان، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ میں حرب فجار لڑی جا رہی تھی، اور مدینہ کے اندر جنگ بعاث انصار کے دو قبیلوں میں، اوس اور حضرج میں لڑی جا رہی تھی، اور سارے بڑے بڑے فضل والے بھی سر جوڑ کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن یہ جو دشمنیاں تھی یہ دلوں سے نکل نہیں رہی تھی۔ اے میرے محبوب، آپ بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اگر آپ دنیا کے اسباب اکٹھے کر کے دو دلوں کو جوڑنا چاہتے تو آپ جوڑ نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی کہ جس نے صحابہ کے دلوں سے یہ ساری نفرتیں ختم کر کے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ شخص جس نے پیروی کی آپ کی مومنین میں سے۔ اس کے بھی دو مطلب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کی جماعت آپ کو دے دی ہے، آپ کو یہ کافی ہے، اور دوسرا آپ کو بھی اللہ کافی ہے، اور مومنین کی جماعتوں کو بھی کون سی ذات کافی ہے؟ اللہ ہی کافی ہے، اس لیے بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، رغبت دلائیے مومنین کو جہاد پر، ان یکم منکم عشرون صابرون، اگر ہوں گے تم میں سے 20 صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، ان یکم منکم مئہ، اور اگر ہوں گے تم میں سے 1000، یغلبوا الفا من الذین کفروا، وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، لأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ قوم نہیں سمجھتی۔ یعنی اگر یہاں ایک کے مقابلے میں 10 کافر ہوں تو میدان جنگ سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ یہ ابتدائی وقت میں حکم تھا، اور اس وقت صحابہ کے جوش اور ایمان اور جذبے بہت زیادہ تھے، اللہ پر توکل بہت زیادہ تھا، کہا کہ اگر ایک کے مقابلے میں 10 کافر بھی ہوں تو میدان جنگ سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر آسانی کر دی، وعلم، اور جان لیا، ان فیکم ضعفا، کہ تم میں کمزوری ہے، فإن یکم منکم مئہ، پھر اگر ہو تم میں 100 صابرۃ، صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، وإن یکم منکم الف، اور اگر ہو تم میں 1000، یغلبوا، تو وہ غالب آئیں گے، الفین، 2000 پر،
بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ چونکہ بعد میں بہت سارے اور لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے، وہ پہلے جیسی سختیاں بھی نہیں تھیں، اس لیے پہلے جیسے ایمان بھی نہیں تھے، کمزوری تھی، تو اللہ نے حکم آسان کر دیا۔ اب ایک کے مقابلے میں دو کافر ہوں، ہاں ایک مسلم کے مقابلے میں یعنی دگنی تعداد ہو، تو پھر میدان جنگ سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ لیکن بعد کے ادوار میں بھی، دور فاروقی میں یا دور صدیقی میں، صحابہ کے جذبے اتنے زیادہ تھے، جنگ موتا میں تو 3000 کے مقابلے میں لاکھ کا لشکر تھا، لیکن صحابہ اپنی اس پر ڈٹے رہے اور اس تخفیف سے بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ما کان لنبی، نہیں ہے جائز کسی نبی کے لیے، ان یکون لہ اسرا، کہ ہو اس کے لیے قیدی، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خون ریزی کرے زمین میں، تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان، واللہ یرید الاخرہ، اور اللہ تو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسارِ بدر کے بارے میں مشورہ مانگا، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ اپنے ہی بھائی بند ہیں، اپنے ہی چچا کے بیٹے ہیں، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ سیدنا عمر بڑے جو شیلے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عقیل کو علی کے حوالے کیجئے، علی اس کا گلا کاٹ دے، فلاں کو میرے حوالے کیجئے، میں اس کا گلا کاٹوں، یہ کفر کے ستون اور کفر کے سرغنی ہے۔ ہوا ایسے تھا کہ جنگ بدر میں 70 مارے گئے اور 70 قیدی کر کے جو ہے یہ کافر مسلمان ان کافروں کو لے کر قیدی بنا کر آگے، اب ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحم دل تھے، ابو بکر کی رائے پسند آئی، لیکن اللہ کو عمر کی رائے پسند تھی، اور اگلے دن اللہ نے وہ عذاب دکھایا جو انہوں نے قیدی بنا کر جو ہے فدیہ لے کے چھوڑا، ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رو رہے تھے اور ابو بکر بھی رو رہے تھے۔ سیدنا عمر نے کہا کیا وجہ، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ہاں مجھے اگر رونا آئے تو میں بھی رو لوں، اگر نہ آئے تو میں منہ بنا لوں، کیونکہ اللہ کا رسول بھی رو رہا ہے۔ تو کہا کہ وہ عذاب مجھے اس درخت سے زیادہ قریب دکھایا گیا جو ہم نے فدیہ لے کر ان قیدیوں کو چھوڑا۔ اللہ کیا چاہتا تھا، انہیں قیدی بنا کر کیوں لائے ہو، انہیں میدان بدر میں ہی تم نے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر نہ ہوتا لکھا ہوا پہلے سے اللہ کی طرف سے، لمسکم تو پہنچتا تمہیں، فیما اخذتم بیچ اس کے جو پکڑا تم نے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ یعنی اللہ نے یہ حلال تو کر دیا تھا یہ فدیہ، لیکن اللہ کو تو کچھ اور پسند تھا، اور پھر یہ فدیہ کیا تھا کہ 4000 درہم فی کس قیدی سے جو ہے وہ وصول کیا گیا۔ یعنی اگر یہ پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے حلال نہ ہوتا، تو تمہیں عذاب پہنچ سکتا تھا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا، یہ دراصل صحابہ کو، کہ وہ ان کو قیدی بنا کر کیوں لے آئے، وہیں پر انہیں قتل کیوں نہیں کر دیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، تو تم کھا لو اس میں سے جو تم مال غنیمت لائے ہو، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل من فی ایدیکم، آپ فرما دیجئے ان کے لیے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسری، قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر معلوم ہو جائے اللہ کو تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی، یعنی اگر تم ایک بھلائی کو ظاہر کرو اور اللہ اسے دیکھ لے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو دے گا تمہیں بہتر اس سے جو پکڑا گیا ہے تم سے، ویغفر لکم، اور وہ بخش دے گا تمہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس یہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ عباس سے بولو کہ وہ اپنا بھی فدیہ دیں اور اپنے دونوں بھتیجوں کا بھی فدیہ دے۔ اب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، چونکہ اس وقت وہ بھی کافر ہی تھے، کہنے لگے ہمارے پاس مال ہی کہاں سے بچا ہے کہ ہم جو ہے فدیہ دے سکیں، 24 اوقیہ چاندی تو ہم سے جو ہے وہ فنڈ کے طور پر وصول کر لی کافروں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا اچھا وہ مال کہاں پر ہے جو آپ نے اور آپ کی بیوی ام الفضل نے مل کر چھپایا تھا، دبایا تھا؟ سیدنا عباس حیران رہ گئے، کہنے لگے کہ اللہ، اس مال کا تو علم میرے اور میری بیوی کے سوا کسی کو بھی نہیں تھا۔ پھر اس وقت دل میں خیال ہے یہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اپنا بھی فدیہ دیا، ہاں 20 اوقیہ چاندی دی، اپنا بھی، اپنے دونوں بھتیجوں کا، اپنے حلیف کا،
اور پھر بھی اسی آیت میں کہا کہ اگر یہ قیدی اللہ تعالیٰ یہ اچھائی ظاہر کرے نا، اللہ ان کو واپس کر دے گا جو کچھ ان سے اللہ لے گا، اور اللہ ان کے ایمان میں بھی اضافہ کرے گا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں نے 20 اوقیہ چاندی جو ہے وہ فدیہ دیا، اللہ نے مجھے 20 غلام دیے جو اب کما کما کر مجھے دے رہے ہیں، اور اللہ نے مجھے پہلے سے بہت زیادہ عطا کر دیا۔ یریدو خیانتک، اور اگر وہ ارادہ کریں آپ سے خیانت کا، فقد خان اللہ من قبل، تو بے شک خیانت کی انہوں نے اللہ کی اس سے پہلے بھی، فامکن منہم، تو اللہ نے آپ کو ان پر تمکن دے دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ بنو ہاشم کے لوگ تھے، انہوں نے آپ کے چچا ابو طالب کو جو ہے یہ عہد دیا تھا کہ وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ نہیں لڑیں گے، لیکن جنگ بدر میں یہ لوگ بھی آگے، اگر انہوں نے خیانت کی پھر بھی کبھی کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت کی سزا بھگتے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے خیانت کرنے والوں کو اللہ کے رسول کے ہاتھوں قیدی بنا دیا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور انہوں نے مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ بعض کے دوست ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہ کی، ما لکم من ولایتہم، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی دوستی سے، من شیء، کچھ بھی، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ مدد طلب کریں تم سے دین میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر مدد کرنا ہے، الا مگر عَلَىٰ قَوْمٍ، اوپر ایسی قوم کے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، کہ تمہارے اور ان کے درمیان وعدہ ہو چکا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یعنی ایمان، مکہ سے جو ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینہ کے انصار نے انہیں گلے لگایا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو لوگ ہجرت نہ کر سکیں، اپنے گھر بار نہ چھوڑیں اور اپنے مال نہ چھوڑیں، اپنے رشتے ناطے نہ توڑیں، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں ان سے تمہاری دوستی کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر یہ جو ہے دارالکفر میں رہ رہے ہیں، ہجرت نہیں کر کے آئے دارالہجرہ میں، لیکن وہاں پر پس رہے ہیں، کمزور ہیں، یا کچھ ایسے بھی ہیں جو ہجرت نہیں کر سکتے، ہاں تو پھر تمہارے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ تم اپنے ان بھائیوں کی مدد کرو۔ لیکن اگر ان کافروں سے جہاں پر یہ تمہارے بھائی رہ رہے ہیں، ہاں، اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پا رہے، ہاں، اگر ان کافروں سے تمہارا کوئی عہد ہو چکا ہے کہ ہم اتنے سال تک جنگ نہیں کریں گے، تو پھر تم اپنے ان بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے، پھر تم اپنے وعدے کو جو ہے اس کو پورا کرو گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض کے دوست ہیں، الا تفعلوہ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تکن فتنہ، تو فتنہ ہوگا، فی الارض، زمین میں، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ یعنی فتنہ کیا ہوگا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی کمزوریوں کی بنا پر ہجرت نہ کریں تو بھی فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اور اگر مسلمان ان کی مدد نہ کریں اور انہیں کافروں کے ظلم و ستم سے نہ چھڑائیں تو بھی فتنہ ہوگا، لیکن اگر مسلمان ان کی مدد کریں جبکہ کافروں سے عہد ہو چکا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اور پھر یہ اس عہد کو توڑ کر مسلمانوں کی مدد کریں تو بھی فتنہ ہوگا۔ تو بہرحال ہر صورت اللہ کے حکم کی ہی تعمیل ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور انہوں نے مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور معزز روزی ہے، یعنی انصار اور مہاجرین۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیے، معکم، آپ کے ساتھ، تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، تو یہ تمہیں میں سے ہیں، واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور رحم والے بعض ان کے زیادہ حقدار ہیں بعض کے اللہ کے لکھے ہوئے قانون وراثت میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی جو شروع میں ایمان لائے، ہجرتیں کی، جہاد کی، اور جو بعد میں ایمان لائے، ہجرتیں کی، جہاد کی، شروع اور بعد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سارے تمہارے ہی ساتھی بن جاتے ہیں۔
شروع میں یہ تھا کہ انصار اور مہاجر جو ہے جو بھائی بھائی بنے وہی ایک دوسرے کے وارث تھے، لیکن بعد میں پھر اللہ نے کہا جب معیشت مضبوط ہوگی، اللہ نے کہا قریبی رشتہ دار ہی جو ہے وہ مال کے وارث ہیں۔ اب یہ وراثتیں جو ہیں یہ ختم ہو گئیں جو مباحات کے ذریعے تھیں۔ ہاں 1/3 اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان بیزاری ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، الی الذین، طرف ان لوگوں کے جن سے عاہدتم، تم نے عہد کیا ہے، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ یہ سورہ توبہ ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ نہ تو نازل ہوئی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، اسی لیے نہ صحابہ پڑھتے تھے، نہ آپ پڑھتے تھے، نہ ہی ہمیں پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ اعلان بیزاری تھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایسے مشرکین جن سے کوئی عہد ہو چکا تھا کہ ہم اتنے سال تک جنگ نہ کریں گے، لیکن یہ مشرکین اپنے عہد کو توڑ دیتے تھے۔ اب ان مشرکین سے بولو، کیونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے، اب ان مشرکین سے بولو کہ 4 مہینے تم خوب سوچ سمجھ لو، اور اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ اعلان بیزاری ان کو سنا دیا گیا۔ یہ جو اعلان ہوا تھا 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج نہیں کر سکے، لیکن 9 ہجری کو امیر حج ابو بکر صدیق کو بنایا، تو یہ سورۃ توبہ جو ہے یہ نازل ہوئی۔ پھر آپ نے یہ احکامات ان کو بھیجے کہ حج اکبر کے دن یعنی 10 ذو الحجہ کو یہ اعلان کر دیا جائے، اور پھر پیچھے سے سیدنا علی کو بھی بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر مل کر یہ اعلان ہوا۔ اور وہ اعلان کیا تھا وہ آگے قرآن میں آ جائے گا۔ ایک تو یہ کہ آج کے بعد جو ہے کوئی کعبہ میں ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا، مشرکین کا داخلہ منع ہو گیا، وہ یا تو اسلام قبول کر کے یہاں پہ رہے یا مکہ سے وہ نکل جائیں۔ جن مشرکین کے ساتھ کوئی عہد ہے اور وہ اچھے لوگ ہیں، انہوں نے وعدہ نہیں توڑا، وہ عہد قائم رہے گا۔ اس کے بعد جب عہد کی مدت گزرے گی سوچ سمجھ لیں جی مکہ میں رہنا ہے تو اسلام قبول کرو ورنہ نکلو یہاں سے۔ اور جو بڑے بد قبیلے تھے عہد توڑ دیتے تھے، انہیں 4 مہینے کی مہلت تھی، 4 مہینے سوچ سمجھ لو، اسلام قبول کرنا ہے تو ٹھیک، نہیں کرنا تو مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ فسیحوا فی الارض، پھر سیر کرو زمین میں، 14 4 مہینے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ 4 مہینے سوچ سمجھ لو کہ چونکہ 10 ذو الحجہ کو اعلان ہوا تھا تو ذی الحج کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع ثانی، 10 ربیع ثانی تک خوب 4 مہینے گزر جائیں گے، سوچ سمجھ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اذان من اللہ ورسولہ، اور یہ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ بیزار ہے مشرکین سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیر لو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ حج اکبر کا دن 10 ذو الحجہ کا دن، ہر حج حج اکبر ہوتا ہے اور ہر عمرہ حج اصغر ہوتا ہے، اور یہ جو ہم نے بنا رکھا ہے جی جمعے کے دن جو حج ہے وہ حج اکبر، یہ ساری غلط باتیں ہیں۔ حج اکبر کے دن یہ اعلان ہوا تھا اور کافروں کو یہ چیز سنا دی گئی، الی الذین عاہدتم من المشرکین، مگر کہ وہ لوگ جن سے عہد کیا تم نے مشرکین میں سے، ثم لم ینقصوکم، پھر انہوں نے نہیں کمی کی تم سے، شیئا کچھ بھی، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی ایک کی مدد بھی نہیں کی، فاتموا علیہم عہدہم، تو پورا کرو ان کی طرف ان کے وعدے کی مدت کو، الی مدتہم، ان کی مدت تک، ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ 3 قبیلے مشرکین کے ایسے تھے جو اپنے عہد کی پاسداری کرتے تھے اور وہ کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف لڑتے نہیں تھے، کوئی اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا، اور یہ تھے بنو کنانہ، بنو زمرہ اور بنو خزاعہ، اور ابھی ان سے جو وعدہ ہو چکا تھا امن کا وعدہ کہ جنگ نہیں ہوگی، وہ وعدے میں ابھی 9 مہینے باقی تھے۔ اللہ نے کہا 9 مہینے ان کو مہلت دو، کیونکہ انہوں نے بھی وعدہ نہیں توڑا، آپ بھی وعدہ نہیں توڑیں گے۔ 4 مہینے ان مشرکوں کے لیے جن سے کوئی عہد نہیں یا جو اپنے عہد توڑتے ہیں، جو عہد پورا کرتے ہیں انہیں ان کے 9 مہینے گزر جانے دیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت کے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکین کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ،
वखुज़ूहुम, और उनको पकड़ लो, वहसुरूहुम, और उनको बंद करो, वक़दू लहुम कुल्ल मरसद, और बैठ जाओ उनके लिए हर घात की जगह पर। फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात, फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात को अदा करें, फ़खल्लू सबीलहुम, तो उनकी राह को छोड़ दो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शिश करने वाला, रहम करने वाला है। जब ये महीने गुजर जाएं, 4 महीने या ये 9 महीने की मुद्दत गुजर जाए, तो फिर इनको पकड़ो, इनको कत्ल करो, इनको यहाँ से निकालो। और ये आयतें पढ़ के ना मगरिब कहते हैं, लो जी इस्लाम ये और इस्लाम वो, ये सारा कुछ तो जब इस्लाम शुरू हुआ था तुम ये सारा कुछ कर चुके हो मुसलमानों के साथ, और अब ये तुम्हारी बारी आ चुकी है। हाँ, अगर इसी पकड़ धक्कड़ में कोई काफिर जो है मुशरिक इस्लाम का दावा कर दे, दिलों को नहीं देखा जाएगा, वो सिर्फ दावा भी नहीं करेगा, उसे नमाज पढ़नी पड़ेगी, उसे ज़कात देनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा कर ले तो दिलों को नहीं देखा जाएगा, उनकी राह छोड़ दो, वो मुसलमान ही समझे जाएंगे। इन अहद मिनल मुशरिकीन इस्तजारका, और अगर कोई एक मुशरिकीन में से आपसे पनाह मांगे, फाजिर हो, तो उसको पनाह दे दो, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह के कलाम को सुन ले, सुमा अब लिखो मना, फिर उसे उसकी अमन की जगह पर पहुंचा दो। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून, ये इस वजह से है कि वो कौम इल्म नहीं रखती। अगर इस पकड़ धक्कड़ में कोई काफिर ये कहे कि हमें हमें इस्लाम सिखाओ, तो उसे इस्लाम सिखाओ, हाँ, फिर अपने घर लाकर उसको इस्लाम सिखाओ, और अगर वो ना माने तो अपने घर में ही ना उसको मार दो, हाँ, उसे उसकी अमन की जगह पर पहुंचाओ, फिर उससे वही सलूक कर सकते हो जो बाकी मुशरिकीन से किया जाता है। कैफ़ यकूनु लिल मुशरिकीन अहदुन, कैसे होगा मुशरिकीन के लिए कोई अहद, इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक, व इंद रसूलिही, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक, इल्लल्लज़ीना आहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम, मगर के वो लोग जिनसे तुमने अहद किया मस्जिद हराम के नज़दीक, फमस्तकामु लकुम, जब तक वो कायम रहे तुम्हारे लिए, फस्तकीमु लहुम, तो तुम भी उनके लिए कायम रहो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह तो मुत्तकीन को पसंद करता है। यानी जिनसे अहद हुआ वो, और वो मस्जिद हराम के अंदर एक अहद हुआ, जब तक वो हुर्मत का पास रखें तुम भी पास रखो, अगर वो हुर्मतें तोड़ दें, तुमसे जंग करे, तो तुम जवाब दे दो, लेकिन हुर्मत तुम्हारी तरफ से नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह मुत्तकीन को पसंद करता है। कैफ़ा वइन यज़हरु अलैकुम, क्यों कर, और अगर वो गालिब आ जाएंगे तुम पर, ला यरकुबू फीकुम इल्ला वला ज़िम्मा, ना वो इंतजार करेंगे तुम्हारे में किसी कराबत का और ना ही किसी अहद का। युरज़ूनकुम बिअफ़वाहिहिम, वो आपको राजी करते हैं अपने मुंहों से, व तअबा क़ुलूबुहुम, और उनके दिल इनकार करते हैं, व अक्सरुहुम फ़ासिकून, और उनके अक्सर फासिक हैं। और जब मक्का फतह हुआ 8 हिजरी में, तो 9 हिजरी जो है ये आमुल वफूद था, लोग वफ्द दर वफद मदीना में आते और फिर आकर इस्लाम सीखते, इस्लाम कबूल करते। हाँ, और अब तो मजबूर थे ना, वो ऐसा करने पर मजबूर थे, मक्का छोड़ना नहीं चाहते थे। इस्लाम एक ताकत जो है वो बन चुका था। अल्लाह ने कहा अगर इनको थोड़ी सी भी ताकत मिल जाए, ये ना तो रिश्ते देखेंगे और ना अहद देखेंगे, ये तुम्हें मारेंगे। लेकिन अब चूंकि बेचारे मजबूर हैं, तो ऊपर ऊपर जो कुछ वो कर रहे हैं उनके ऊपर पर ही नजर रखी जाए, नियतों को नहीं देखा जाएगा। इश्तरो भी आयातिल्लाहि समनन कलीला, उन्होंने खरीदा अल्लाह की आयात के बदले में कीमत थोड़ी। फसदु अन सबीलिही, उन्होंने उसकी राह से रोक दिया। इन्नहुम साअ मा कानू यामलून, बेशक बुरा है जो वो अमल करते हैं। ला यरकुबूना फी मुमिनिन, नहीं वो इंतजार करेंगे किसी भी मोमिन में, इल्ला वला जिम्मा, ना रिश्तेदारी का और ना अहद का। व उलाइका हुमुल मुअतदून, ये लोग हद से गुजरने वाले हैं। फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता, फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज को कायम करें, व आतवुज़ ज़कात, और ज़कात को अदा करें, फ़इख्वानुकुम फ़िद्दीन, वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। वनुफ़स्सिलुल आयात, हम तफसील से बयान करते हैं आयात को, लिकौम यालमून, उस कौम के लिए जो इल्म रखती है। यानी जाहिर में अगर वो इस्लाम कबूल करें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, दिलों को नहीं देखा जाएगा, वो मुसलमान ही तसव्वुर होंगे, सब इस्लाम के हकूक उनको मिलेंगे। व इन्ना का सुईमानहुम, और अगर वो तोड़ डालें अपनी कस्में, मिन बादि अहदिहिम, अपने अहद के बाद, व तअनु फी दीनिकुम, और तुम्हारे दीन में तान करें, फ़क़ातिलु आइम्मतल कुफ्र, तो कुफर के पेशवाओं से लड़ाई करो। इन्नहुम ला ईमान लहुम, उनकी कसम का कोई एतबार नहीं, लअल्लहुम यंतहून, शायद कि वो बाज आ जाएं। हाँ, अगर किसी इस्लामी हुकूमत में वो ऐसे लोग रह रहे हैं, अपनी अहद भी तोड़ देते हैं और दीन में ताना करें, इस्लाम के खिलाफ बात करें, तो अहद ख़त्म। या अगर वो रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کریں، عہد ختم، پھر اسلامی حکومت کو چاہیے ایسے لوگوں کی سرکوبی کرے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا نہیں تم لڑائی کرتے اس قوم سے انہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا ہے، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دینے کا، وہم بدؤکم اول مرہ، انہوں نے پہلی مرتبہ تم سے یہ سب شروع کیا تھا، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرو گے، فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ یعنی ان کو جو اب پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور مکہ سے نکالا جا رہا ہے، آغاز انہوں نے کیا تھا، انہوں نے اس شروع ابتدا میں مکہ میں تمہیں نہیں رہنے دیا اور تمہارے رسول کو اور تم سب کو ہجرت پر مجبور کر دیا، اور اب بھی جب یہ اعلان برات ہو رہا تھا تو اس وقت بھی کافروں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے بہت زیادہ تھی، اور یہ اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کافر سارے دوبارہ مل جائیں، کہ اس ذلت سے بہتر ہے کہ ایک تو مکہ چھوڑیں، مکہ کی تولیت ختم، کعبہ میں داخلہ بند، اور جو ان کا تجارتی مرکز تھا مکہ، ہاں یہ سارا کچھ ختم ہو رہا ہے تو کیوں نہ سارے مل کر مسلمانوں کو ختم کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے مت ڈرنا، اپنے اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا، اور اگر یہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے تو تم بھی ان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قاتلوہم، ان سے لڑائی کرو، یعذبہم اللہ، اللہ ان کو عذاب دے دے گا، بِأَیدیکم، تمہارے ہاتھوں کے ذریعے، وَیُخْزِہِم، اور ان کو رسوا کرے گا، وَینصُرکم، اور تمہاری مدد کرے گا، علیہم، ان پر، وَیشفی صدور قوم مؤمنین، اور وہ ٹھنڈک بخشے گا مومن قوم کے سینوں کو۔ یعنی اب ان کے اوپر کوئی آسمانی عذاب تو آئے گا نہیں، تمہارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، ان کو اللہ رسوا اور ذلیل کرے گا، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر چونکہ کل تک تو بلال حبشی امیہ سے پٹتا ہی رہا، مار کھاتا رہا، اب بلال حبشی کو اجازت ہے اب وہ امیہ کا کچومر نکالے تاکہ بلال حبشی کا سینہ بھی ٹھنڈا ہو، اور ایسے ہی سارے مسلمان کے سینے ٹھنڈے ہو۔ لیکن کفار مکہ کو جنگ تو نہ سوجھی، لیکن انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور جوک در جوک جو ہے وہ آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور لے جائے ان کے دلوں کا غصہ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور توبہ قبول کرتا ہے اللہ اوپر جس کی چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں کا غصہ بھی دور کر دے جب یہ مومن ان کافروں کو مارے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ ان کافروں کی توبہ ہی قبول کر لے۔ ام حسبتم، یا تم نے خیال کیا، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی نہیں ظاہر کیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، ولم یتخذوا من دون اللہ، اور نہ انہوں نے پکڑا اللہ کے سوا، ولا رسولہ، اور نہ اس کے رسول کے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین کے علاوہ، ولیجا، دلی دوست، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ چونکہ نو مسلم تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے پکی دوستی کرو، جہاد کرو، ورنہ جو ابتدا میں صحابہ ایمان لائے تھے انہوں نے دوستیوں کے حق ادا کیے اور انہوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ ما کان للمشرکین، نہیں ہے جائز مشرکین کے لیے، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر، گواہی دینے والے اپنے نفسوں پر کفر کی، اولئک حبطت اعمالہم، یہ لوگ ضائع ہو گئے ہیں ان کے عمل، وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی مشرک کبھی بھی کعبہ کے متولی نہیں ہو سکتے، کعبہ کے اندر 360 بتوں کی پوجا کرنے والے، ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کرنے والے، تالیاں اور سیٹیاں بجا بجا کر عبادتیں کرنے والے، اور ہر طرح کا کفر و شرک اختیار کرنے والے کبھی بھی کعبہ کے متولی نہیں ہو سکتے، انہیں یہاں سے نکال دو۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ، اور اس نے نماز کو قائم کیا، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کیا، ولم یخش الا اللہ، اور نہ وہ ڈرا مگر اللہ سے ہی، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو قریب ہے یہ لوگ کہ وہ ہو جائیں ہدایت پانے والوں میں سے۔ یعنی مومن لوگ ہی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ہر طرح سے اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہی مسجدوں کے، کعبہ کے متولی ہو سکتے ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے کر دیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن آمن باللہ، مانند اس شخص کے جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر،
وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں. لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. دو آدمی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک کہنے لگا کہ مجھے تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے. دوسرے نے کہا کہ مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، میں اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی عمل کروں یا نہ کروں سوائے مسجد الحرام کی آبادی کے، اس کی تعمیر اور ترقی کے. ایک تیسرے شخص نے کہا ان دونوں کاموں سے افضل جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اس پر ایمان لانا. تو جب یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو یہ آیت نازل ہوئی. اور یہ بھی کہ ابو جہل نے بھی ایک دفعہ کہا تھا اگر تم ایمان لا کر ہجرتیں کر رہے ہو جہاد، ہم بھی تو کعبہ میں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں. اللہ نے کہا یہ دونوں کام آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ جہاد کرنا اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا ایمان لانے کے بعد یہ بڑے افضل کام ہیں. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالہم اپنی مالوں کے ذریعے، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ذریعے، اعظم درجۃ عند اللہ، بہت بڑے درجے ہیں اللہ کے نزدیک. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ وہ کامیاب ہیں. یبشرہم ربہم، خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب، برحمت منہ، سات رحمت کی اپنی طرف سے، ورضوان اور رضا، وجنات اور باغات جنتیں، لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے اس میں ہمیشگی کی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، نہ تم پکڑو اپنے باپوں کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ محبت کریں کفر سے ایمان کی نسبت، ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی دوست رکھے گا انہیں تم میں سے، فاولئک ھم الظالمون، یہ لوگ وہ ظالم ہیں. یعنی اگر تمہارے باپ بھائی کفر میں رہنا پسند کرتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتا، ایسے لوگوں سے قرابت تو کیا رفاقت بھی رکھی نہیں جا سکتی، ایسے لوگوں سے دوستی بھی رکھی نہیں جا سکتی. دوستی اسی صورت جو ہے قرابت اسی صورت کام آئے گی جب یہ اسلام لا کر تمہارے بھائی بن جائیں. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان کان آباؤکم، اگر ہے تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں اور یا تمہارے شوہر، عشیرتکم اور تمہارے کنبے قبیلے والے، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جنہیں تم کماتے ہو، و تجارت اور تجارت، تخشون کسادہا تم اس کے ماند پڑنے سے ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا اور گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب علیکم من اللہ و رسولہ زیادہ محبوب ہے تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول کی نسبت، و جہاد فی سبیلہ اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور یہ جو رشتے ہیں باپ بیٹے بیویاں شوہر اور پھر مال جنہیں کماتے ہیں اور تجارتیں، یہی چیزیں نا. اور پھر گھروں کا بھی ذکر اللہ نے کیا کہ عورتوں کی ساری زندگیاں گھروں کو ہی سجانے میں، دنیا کے گھروں کو بنانے سنوارنے میں گزر جاتی ہیں، آخرت کی فکر بہت کم ہی کرتی ہیں، اس دین کو سیکھنے کی فکر بہت کم ہی کرتی ہیں. اور اللہ نے کہا اگر یہ ساری چیزیں تمہیں بڑی محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت اور جہاد کی نسبت، تو پھر بیٹھے رہو گھروں میں، پھر اللہ اپنا فیصلہ سنا دے گا. ایسے فاسقوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. لقد نصرکم اللہ، البتہ بے شک مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے، فی مواطن کثیرہ بہت سی جگہوں میں، ویوم حنین اور حنین کے دن، اذا جبتکم کثرتکم جب تمہیں اچھی لگتی تھی تمہاری کثرت، فلم تغنی عنکم شیئا تو ناکام آیا تم سے کچھ بھی، وضاقت علیکم الارض اور تانگ ہو گئی تم پر زمین، بما رحبت باوجود اس کے کہ وہ کشادہ تھی، ثم ولیتم مدبرین پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. اور جو ہی مکہ فتح ہوا اور پھر بہت سے نو مسلم جو ہیں وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، یہ 12,000 کا لشکر جو ہے وہ مسلمانوں کا ہو گیا. لیکن دوسری طرف کافروں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، لیکن حوازن اور ثقیف کا معاملہ یہ بالکل برعکس تھا. انہوں نے کہا ہم کیوں نہ اسلام کو ہی ختم کر دیں، یہ بڑی جنگجو قوم تھی،
یہ اپنی عورتیں بچے اپنا سارا مال لے کر آگے تاکہ کسی کو واپس جانے کا خیال نہ آئے، اور انہوں نے کمین گاہوں سے جو ہے یہ تیر برسائے۔ صحابہ اکرام چونکہ تعداد میں زیادہ تھے، ذہن میں تھا اب تو ہماری تعداد زیادہ ہے، لیکن پھر ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تعداد کام نہیں آتی، اللہ پر بھروسہ کام آتا ہے۔ جب وہ ذہنوں سے نکلا نا کہ ہماری تو کثرت زیادہ ہے، ہاں ہماری تو کثرت ہے، پھر جب یہ غرور ذہنوں سے نکلا تو اللہ نے دوبارہ مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح عطا فرما دی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین علی رسول ہی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی المؤمنین اور مومنین پر، وانزل جنودا لم تروہا، اور اتارا لشکروں کو جنہیں انہوں نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا، اور عذاب کیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ سارے صحابہ بھاگ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفید خچر پر کھڑے تھے اور ایڑ لگا رہے تھے کافروں کی طرف۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائیں تھے، اور ایک اور صحابی جو ہے ابو سفیان بن حارث یہ آپ کے بائیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ اور آپ کے خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں یہ کافروں کی میں نہ جا گھسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کو اصحاب شجرہ کو آواز دو۔ سیدنا عباس کی آواز اونچی تھی، کہنے لگے کہ اصحاب الشجرہ کہاں پہ ہے؟ وہ اس طرح واپس لوٹ آئے کہ جیسے گائے اپنے بچوں کے پاس واپس لوٹ آتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ پھر انصار بھاگتے ہوئے انصار کو بلایا گیا، وہ بھی واپس آ گئے، اور پھر آخری جو ہے وہ بنو حارث بن حضرج پر بلانا ختم، سارے واپس لوٹ آئے۔ اللہ نے تسکین بھی نازل کر دی، اور اللہ نے وہ جو خمار تھا وہ بھی ختم کر دیا، اور پھر اللہ نے فرشتے جو ہے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، ہاں اللہ نے وہ بھی بھیج دیے، اور ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت میں بدل گئی، اور مسلمانوں کی اصلاح بھی ہو گئی۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر توبہ قبول کرتا ہے اللہ اس کے بعد جس کی چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ چونکہ کافر حوازن اور ثقیف اپنا بڑا کچھ لے کر، عورتیں اپنے لونڈی غلام اپنا مال سب کچھ لے کر آگے تھے، بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کو اس جنگ میں مل گیا، سب تقسیم بھی ہو گیا۔ پھر حوازن اور ثقیف کے کچھ لوگوں کو جب انہوں نے دیکھا نا کہ واقعی اسلام جو ہے اس سے ٹکر نہیں لی جا سکتی، وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر 2 مہینے کے بعد مدینہ آئے، کہنے لگے آپ ہمارے جو مال ہیں وہ واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں تو وہ سارے اب تقسیم کر چکا ہوں، اور پھر صحابہ سے مشورہ ہوا، پھر کہا کہ یا مال لے لو یا اپنے لونڈی غلام واپس لے لو۔ انہوں نے کہا ہمیں لونڈی غلام دے دیں، تو پھر سب صحابہ نے برضا رغبت وہ لونڈی غلام ان کو واپس کیے، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور انہیں دار اسلام میں اللہ نے داخل کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، پس نہ وہ قریب جائیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں فقر کا خوف ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، پس ان قریب غنی کر دے گا تمہیں اللہ اپنے فضل سے، ان شاء، اگر وہ چاہے گا، ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ نجس ہے، پلید ہے، اور پلید سے مراد یہ نہیں کہ ان سے ہاتھ ٹچ ہو جائے تو بندہ ناپاک ہو جائے گا، یا وہ ہمارے ساتھ لگ جائیں تو ناپاک، ایسی بات نہیں۔ یہ پلیدگی ان کے عقیدے کی گندگی ہے، ان کے عقیدے کی پلیدگی ہے۔ یہ مسجد حرام میں داخل اس سال کے بعد داخل نہیں ہو سکتے، اور چونکہ مکہ جو ہے ایک تجارتی مرکز بھی تھا اور سارا کافروں کے ہاتھوں تھا، پھر یہ دل میں وسوسہ بھی آیا کہ اگر یہ تجارتی منڈی ہی ختم ہو گئی تو کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ اللہ نے کہا اس فقر کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اور پھر مسلمانوں نے ہی وہ کاروبار سنبھال لیے، اور اللہ نے مسلمانوں کو ہی مالا مال کر دیا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، لڑائی کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الاخر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور وہ قبول نہیں کرتے دین حق کو، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے ہیں، حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ عطا کریں،
دن اپنے ہاتھ سے وہم صاغرون اور وہ ذلیل ہوں۔ اہل کتاب اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں آخرت کے دن پر، لیکن ان کا یہ ایمان ناقص ہے کیونکہ انہوں نے فتوے بیچے اور پھر انہوں نے من گھڑت دین بنائے، اپنی تورات پر بھی مکمل طور پر ایمان نہ لائے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا، تو ایسے لوگوں سے جزیہ جو ہے وہ وصول کیا جائے گا۔ اور جزیہ جو ہے وہ مثلا جیسا کہ اگر کوئی عیسائی اس ملک میں رہتے ہیں تو وہ جزیہ دیں گے، اور مسلمان کیا دیتے ہیں؟ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور جب جزیہ جو ہے اقلیتوں سے جزیہ لیا جاتا ہے تو پھر ان کو دفاع سے جو ہے وہ الگ کر دیا جاتا ہے کہ اب دفاع جو ہے اس ملک کا ہم خود کریں گے اور تمہاری جانوں کی بھی حفاظت کریں گے، تم اپنے گرجوں میں اپنے کلیساؤں میں تم آزاد ہو، ہاں آزادی کے ساتھ اپنے احکامات بجا لو، فتنہ نہیں تم کر سکتے۔ اور یہ جو جزیہ ہوتا ہے اس کی حد مقرر نہیں، یہ کسی کی مالی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ جب ایک سوال کیا گیا مجاہد سے کہ شام کے جو اہل کتاب ہے ان کا جزیہ تو کچھ اور ہے اور یمن کا کچھ اور ہے، یعنی شام کے لوگ جو ہے وہ 4 دینار دیتے ہیں سالانہ، اور وہ جو 1 دینار دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا چونکہ شام کے جو اقلیت ہے وہ مالدار ہے اس لیے وہ اتنا دیں، اور بوڑھے عورتیں ان سے بھی نہیں لیا جاتا، جو لڑنے کے قابل ہوتے ہیں نا جزیہ صرف ان سے لیا جاتا ہے۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور کہا عیسائیوں نے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کا کہنا ان کے منہوں کے ساتھ ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ملتے جلتے ہیں بعد میں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے۔ قاتلہم اللہ، مار ڈالے انہیں اللہ، انا یوفکون، کہاں سے وہ بہکا دیے جاتے ہیں، یعنی یہ وہی ان کے جھوٹے من گھڑت دین اور پھر اسی پر خوش فہمیاں کہ جنت ہمارا ہی حق ہے، ہاں، اور پھر کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اہل کفر کے دل کتنے ملتے جلتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم، انہوں نے پکڑا اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، اربابا من دون اللہ، رب اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو، وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے مگر کہ وہ عبادت کریں ایک ہی معبود کی، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ، سبحانہ، وہ پاک ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنایا، رب اس طرح کہ جب وہ حلال کسی چیز کو حلال کر دیتے وہ اس کو حلال کر دیتے، ان کی ایک ایک بات مانتے تھے، یہ دیکھتے نہیں تھے کہ کتاب اللہ میں حکم کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بات کس کی مانی جائے گی جی؟ صرف شریعت کس کی مانی جائے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، ویابی اللہ الا ان یتم نورہ، اور انکار کرتا ہے اللہ مگر کہ وہ پورا کر دے اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کہ کافر ناپسند کریں۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کوئی پھونکے مار مار کے سورج کو ختم کر سکتا ہے؟ اسی طرح دین اسلام کا جو نور ہے، اسلام ایک نور ہے، قرآن ایک نور ہے، اس دین کو کوئی جو ہے وہ ہرا نہیں سکتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اور اگرچہ کہ مشرک ناپسند کرے۔ دلائل کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ بالآخر غلبہ کون سے دین کا ہے؟ دین اسلام کا ہی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان کثیر من الاحبار، بے شک اکثر علماء میں سے، والرہبان، اور درویش، لیأکلون اموال الناس، وہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں، بالباطل، باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، والذین یکنزون الذھب، وہ لوگ جو خزانہ کرتے ہیں سونا، والفضہ، اور چاندی، ولا ينفقونها، اور انہیں خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی سزا خوشخبری سنا دیجئے۔
یعنی ایسے یہود کے علماء اور اس میں مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو لالچ کرتے ہیں اور سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں، فتوے بیچتے ہیں، بٹورتے ہیں، غلط فتوے، رشوتیں لیتے ہیں، دین کو بدل لیا ہے، کھانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، ہاں ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن تپایا جائے گا ان کو جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا جباہہم، پھر داغا جائے گا ان کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم اور ان کی پشتوں کو، ھذا ما کنزتم، یہ ہے جو تم نے خزانہ کیا، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پھر چکھو جو تم خزانہ کرتے تھے، اور پھر یہ کہ وہ ان کو خزانہ کر کر کے رکھتے تھے اور اللہ کے رستوں میں زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے تھے، پھر اسی سونے چاندی کو تختے بنا کر تپایا جائے گا جسے خزانہ بنا کے رکھتے تھے، پھر ان کی پیشانیوں کو، چہروں کو، پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور اس 50,000 سال کے دن میں ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک، 12 شہرا، 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کے کتاب میں لکھے ہوئے میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 حرمت کے مہینے ہیں، ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو نہ تم ظلم کرو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر، وقاتلوا المشرکین کافہ، اور لڑائی کرو مشرکین سے اکٹھے ہو کر، کما یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ وہ لڑتے ہیں تم سے اکٹھے ہو کر، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون میں 12 مہینے ہیں جن میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور ایک رجب جو ہے۔ ان مہینوں میں ویسے تو سارا سال لڑائی جھگڑا نہ کرو، ہاں ایک دوسرے پر قتل و خون فساد نہ کرو، لیکن کافر بھی چونکہ ان مہینوں کو حرمت کا مانتے تھے اور ایسے کام نہیں کرتے تھے، تو کا مسلمان تو باولا ان چیزوں پر عمل کرتا ہے۔ جس طرح یہ کافر جو ہے سارے اپنی دشمنیاں بھلا کر اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو مومنو تم بھی ان کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے جہاد کرو۔ انما النسیء، بے شک آگے پیچھے کر لینا، زیادۃ فی الکفر، مزید کافرانہ حرکت ہے، یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ عاما، وہ اس کو حلال کر لیتے ہیں 1 سال، ویحرمونہ، اور اس کو حرام کر لیتے ہیں عاما 1 سال، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ موافقت کر جائیں اس گنتی کے جو اللہ نے حرام کی ہے، فیحلوا ما حرم اللہ، پھر وہ حلال کر لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے، زین لہم سوء اعمالہم، سجا دیا گیا ان کے لیے ان کے برے اعمال کو، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کافروں کے ہاں بھی 4 مہینے حرمت کے تھے، ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور ایک رجب۔ اب اگر کوئی زوراور قبیلہ کسی کمزور قبیلے سے جنگ کرنا چاہتا تو اٹھ کر اعلان کرتے کہ اس دفعہ ہم محرم کی بجائے سفر کو جو ہے حرمت کا مہینہ قرار دے لیتے ہیں، اور محرم میں جنگ لڑ لیتے اور اگلے سال پھر کہتے جی محرم کی حرمت لوٹ آئی ہے۔ یہ جو آگے پیچھے کر لینا ہے نا مہینوں کا، یہ مزید کافرانہ حرکت ہے، اس سے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین کے اندر، شریعت کے اندر تبدیلی تو درکنار، یہ مہینوں کا آگے پیچھے کرنا بھی جو ہے نا یہ بہت مزید کافرانہ حرکت ہے۔ ہمارے ہاں تو مہینوں کے نام ہی بدل دیتے ہیں، ربیع الاول کو جو کہ بڑا مشہور مہینہ اسلامی، ربیع الاول، اسے ربیع النور بنا دینا، کہ اس کا نام ہی بدل دینا، وہ لوگ بھی ذرا اس چیز کو سوچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ما لکم، کیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے تم سے، انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تو تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، ارضیتم بالحیات الدنیا، کہ تم نے پسند کیا ہے دنیا کی زندگی کو، من الآخرہ، آخرت کے بدلے، فما متاع الحیات الدنیا، تو کیا پس نہیں ہے فائدہ دنیا کی زندگی کا، فی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر تھوڑا سا ہی۔ اب جی جنگ تبوک کا وقت آ چکا تھا اور مدینہ کے اندر سخت قحط تھا،
اور فصلیں پکی ہوئی تھی، سخت گرمی تھی، سواریاں بہت کم تھی، سفر بھی بہت دور کا تھا، اور جب اعلان ہوا جہاد کے لیے تو دلوں کے اندر کمزوری آئی، تو کہا کہ مومنو نکلو اللہ کی راہ میں، یہ دنیا مال یہ ساری چیزیں تھوڑا سا کیا ہوگا، آرام کر لو گے یا تھوڑا سا کھا پی لو گے، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں دنیا کی بہت تھوڑا سا فائدہ ہے۔ الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، یعذبکم عذابا علیما، وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور بدل دے گا اس قوم کو تمہارے علاوہ، ولا تضروہ شیئا، تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یعنی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تم سے یہ خدمت لے رہا ہے اور اس کے بدلے تمہیں جنت کے وعدے بھی ہیں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو آگے لے جائے گا۔ اللہ تو اپنا کام لے لے گا، لیکن شکر یہ کرو اللہ تم سے لینا چاہ رہا ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم نے اس کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اس نے مدد کی تھی اللہ نے اس کی، اذ اخرجہ، جب کہ اس کو نکالا، الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، دو کا دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ، تو نازل کی اللہ نے اپنی تسکین، علیہ اوپر اس کے، وایدہ بجنود لم تروہا، اور اس نے مدد کی اس کی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کر دی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا نیچی، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کی بات ہی وہ بلند ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تم نے اس کی مدد نہ کی، اس اپنے نبی کی مدد تو اللہ نے اس وقت بھی کی تھی جب مکہ سے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا اور کافر یہ منصوبہ بنائے بیٹھے تھے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اللہ نے مدد کی۔ پھر جب آپ غار سور میں جا کے چھپ گئے، کافروں نے آپ کا تعاقب کیا، اللہ نے، یہ اللہ ہی کے لشکر تھے کہ اللہ نے سراقہ بن مالک کے گھوڑے کو ریت میں دھسا دیا، اور پھر جب کھوجی جو ہے ابو جہل کو لے کر غار سور کے اوپر کھڑا ہو گیا، اور ابو بکر صدیق کہنے لگے اگر یہ اپنے پاؤں میں دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہاں، تو اس وقت دو کا دوسرا اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ غار کے منہ کے آگے جالا تان دے، یہ اللہ ہی کے لشکر تھے، اس کو اتنا بوسیدہ کر دیا۔ ابو جہل نے اپنے ہی قاف کو، کھوجی کو جھوٹا کہا کہ یہ اگر اس غار کے اندر ہوتے تو جالا ٹوٹ چکا ہوتا، اور یہ جالا اتنا پرانا ہے کہ شاید میری پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ ہاں، یہ اللہ ہی کے لشکر تھے۔ اس وقت بھی اللہ نے کافر کی بات کو نیچا کیا اور اپنی بات کو اللہ نے بلند کیا۔ مومنو، اللہ اپنے نبی کی مدد کر سکتا ہے، شکر کرو تمہارے ہاتھوں سے لے رہا ہے اور تمہیں جنت دینے کے بھی وعدے کر رہا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے اور بوجھل، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ ہلکے اور بوجھل ہر حال میں نکلو، بوڑھے ہو تو بھی نکلو، جوان ہو تو بھی نکلو، سواری ہے یا نہیں تو ہر حال میں نکلو، مالدار ہو تو بھی نکلو، غریب ہو تو بھی نکلو، دل چاہ رہا ہے تو بھی نکلو، نہیں چاہ رہا تو بھی نکلو، ہر حال میں میرے نبی کا ساتھ دو اور اللہ کے رستوں میں جہاد کرو، یہی راہ بہتر ہے۔ لو کان عارضا قریبا، اگر ہوتا سامان قریبی، وسفرا قاصدا، اور میانہ سفر ہوتا، لاتبعوک، یہ تیرے ساتھ چل پڑتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن گراں گزری ان پر دور کی مسافت، وسیحلفون باللہ، اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا، اگر ہم طاقت رکھتے، لخرجنا معکم، ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلتے، یہلکون انفسہم، وہ اپنے نفسوں کو ہلاک کرتے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب منافق جو ہیں وہ تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے، اگر تو قریب جانا ہوتا اور یہ بھی پتا ہوتا کہ بہت سا مال غنیمت ملے گا پھر تو تیرے ساتھ ہوتے، لیکن اب تو دور جانا ہے، مال لے کر بھی جانا ہے، اپنا زادرہ خود لے کر جانا ہے، اور پھر گرمی بھی سخت ہے، پھر آ کر قسمیں کھانے لگے، ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، ہم تو نکلنا ہی نہیں چاہتے۔
یہ جانیں بچا نہیں رہے، یہ جانیں ہلاک کر رہے ہیں۔ عفا اللہ عنکا، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لما اذنت لہم، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ کھل کر سامنے آ جاتے آپ کے سامنے وہ لوگ جو راست باز ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا غصہ کر کے لیکن ساتھ معاف پہلے کر دیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب، اللہ نے آپ کو معاف کیا، اور چونکہ آپ بڑے نرم مزاج تھے، کوئی جھوٹا بہانہ بناتا اور آپ کو پتا بھی ہوتا یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس کو اجازت دے دیتے۔ اللہ نے کہا آپ کیوں اجازت دیتے ہیں، تھوڑا سا پوچھ گچھ کریں، کھل کر سامنے آئے، اجازت کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ جبکہ مومن جو ہیں وہ بے چین ہوتے ہیں کہ کب ایسا موقع ملے اور وہ اپنی جانیں پیش کر دیں۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ مومن تو جب اعلان ہوتا ہے وہ فکر میں لگ جاتے ہیں، سامان اکٹھا کرو، سواری، زاد راہ، ہائے شہادتوں کے موقع ملنے والے ہیں، مومن تو اپنی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، بے شک اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک ہے، فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے شک میں بے چین ہیں، ولو ارادوا الخروج، اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا، لأعدوا لہ عدہ، تو وہ اس کے لیے کوئی تیاری کرتے، ولکن کرہ اللہ بعثہم، لیکن اللہ نے ناپسند کیا ان کے اٹھنے کو، فثبتہم، انہیں کاہلی سے بند کر دیا، وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہا گیا بیٹھ رہو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ یعنی اگر تو ان کا ارادہ ہوتا جہاد میں جانے کا تو سمجھ آ جاتی ہے، تیاریوں سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن اللہ نے ہی پسند نہیں کیا ایسے منافق مسلمانوں میں جائیں، اللہ نے ان پر کاہلی ڈال دی، اللہ نے سستی ڈال کے ان کو روک دیا کہ یہ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ اگر جائیں گے تو یہ نقصان ہی پہنچائیں گے۔ لو خرجوا فیکم، اگر وہ نکلیں بیچ تمہارے، ما زادوکم الا خبالا، تو نہ وہ زیادہ کریں گے تمہیں مگر تباہی میں ہی، ولا اوضعوا خلالکم، اور تمہارے درمیان دوڑتے پھریں گے، یبغونکم الفتنہ، وہ چاہیں گے تمہارے لیے فتنہ، وفیکم سماعون لہم، اور بیچ تمہارے کچھ کان لگانے والے ہیں، سننے والے ہیں ان کی باتیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ منافق تمہیں برباد ہی کریں گے، حوصلہ شکنی کی تو ساری باتیں کریں گے، اور پھر جا کے یہ کہا کہ یہ کیسا خمار ہے، روم جیسی اس سے ٹکر لے دی ہے، چونکہ تبوک جو جنگ تھی یہ رومیوں کے ساتھ لڑی جانی تھی، اور یہ اندیشہ تھا کیونکہ رومی لوگ جو تھے وہ سرحدوں پر فوجیں اکٹھی کر رہے تھے، تو اس لیے ادھر سے بھی یہ تیاریاں ہوئیں، اور یہ جب تمہارے درمیان ہوں گے حوصلہ شکنی کی باتیں کر کے تمہارا مورال جو ہے وہ بھی نیچا کر دیں گے، اور تم میں کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو اب بھی ان کو مسلمان سمجھ کر دوستیاں نبھاتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے، سادہ لوگ ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے وہ ان کے حوصلے بھی کم ہو جائیں۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، البتہ بے شک انہوں نے چاہا تھا فتنہ اس سے پہلے بھی، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹ پلٹ کیے آپ کے لیے معاملات کو، حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ ناپسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی، چونکہ یہ سردار بننے والا تھا، جو ہی آپ تشریف لے آئے اس کی سرداری ختم ہو گئی، اسے یہ بھی حسد بغض کینہ تھا، اور یہی جو تھا عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، یہ لوگوں کو اکٹھے کر کے جنگ بدر میں کافروں کو یہی اکٹھا کر کے لے کر آیا، اور اسی طرح اسی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، نعوذ باللہ۔ آپ کے لیے تو اس نے بڑے بے شمار معاملات الٹ پلٹ کیے ہیں، لیکن ہمیشہ ہی اللہ نے آپ کا ساتھ دیا، حق کو اللہ نے غالب رکھا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذَن لِّي، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں مجھے اجازت دیجیے، وَلَا تَفْتِنِّي، اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے، الا خبردار، فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، فتنہ میں تو وہ گر پڑا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ یہ ایک منافق تھا جد بن قیس، کہنے لگا مجھے تو آپ نہ ہی لے کے جائیے، جنگ چونکہ روم سے ہے، بے شک میری بیویاں ہیں، لیکن میں ایک حسن پرست
سرپرست آدمی ہوں، ایسا نہ ہو کہ رومی عورتوں کے چکر میں پڑ جاؤں۔ اللہ نے کہا بات یہ نہیں ہے، فتنہ میں تو پڑ گیا کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کر دیا۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچے تجھے کوئی اچھائی انہیں بری لگتی ہے، وان تصبک مصیبہ، اور اگر پہنچے تجھے کوئی مصیبت، یقولوا تو وہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، بے شک ہم نے تو پکڑا تھا اپنا معاملہ اس سے پہلے ہی، ویتولوا وہم فرحون، اور وہ پھر جاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اگر جنگ پر پہنچ کے آپ کو بہت سا مال غنیمت کوئی اچھائی مل جائے، فتح مل جائے، ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو وہاں کوئی ذکر پہنچ جائے، ہاں کچھ نقصان ہو جائے، یہ بڑا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں شکر ہے کہ ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی اپنے ہاتھ میں لے لیا، بڑی دانش مندی کا مظاہرہ کیا، اور وہ اپنی جان بچا لینے پر بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہرگز نہ پہنچے گا ہمیں مگر وہی جو لکھ دیا ہے اللہ نے ہمارے لیے، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی پھر چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن۔ یعنی اور مومنوں کا کیا ہوتا ہے، اگر دکھ ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر سکھ ہے تو وہ بھی کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، وہ کبھی بھی اللہ سے پھرتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، جب اس کو سکھ پہنچتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اسے دکھ پہنچتا ہے تو بھی وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، ہر دونوں صورتوں میں اس کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے هل تربصون بنا، نہیں تو انتظار کرتے ہمارے ساتھ، الا مگر احدی الحسنیین، دو اچھائیوں میں سے ایک کا، ونحن نتربص بکم، اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ، ان یصیبکم اللہ، کہ پہنچائے تمہیں اللہ تعالیٰ، بعذاب من عنده، عذاب اپنے پاس سے، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں کے ساتھ، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، انا معکم متربصون، بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ اب منافق مسلمانوں کے ساتھ کس چیز کا انتظار کرتے، دونوں اچھائیوں میں سے ایک آ کے یہ شہید ہو کے مارے جائیں، یعنی شہید ہو جائیں، لیکن شہادت بھی ایک اعزاز ہے، اور اگر جان بچ جائے گی تو مال غنیمت بھی لیں گے، اور اللہ کی طرف سے اجر جو ہے وہ بھی ملے گا، دونوں ہی اچھائیاں ہیں، اگر شہید ہو جائیں گے تو وہ تو بہت بڑی اچھائی ہے۔ تو اے منافقو، ہم بھی تمہارے ساتھ ایک بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا یقینی، اب وہ عذاب یا تو اللہ خود بھیج دے، یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے تمہاری کوئی پٹائی کروا دے، اب ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اپنی سوچ کے مطابق، تم بھی انتظار کر رہے ہو اپنی سوچ کے مطابق۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے انفقوا طوعا او کرہا، خرچ کرو خوشی خوشی یا نہ خوشی، لن یتقبل منکم، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا تم سے، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم فاسق قوم ہو۔ اب یہی جد بن کیسا یا کہنے لگا جنگ میں تو جا نہیں سکتا، ہاں چندہ دے سکتا ہوں، ہاں پھر یہ جو ہے مال یہ دے سکتا ہوں، اللہ نے کہا خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے خرچ کرو، اللہ ہرگز تمہارے مال کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ تمہارے دلوں میں جو نفاق ہے اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما منعہم، اور نہیں روکا انہیں، ان تقبل منہم، کہ قبول کیا جائے ان سے، نفقاتہم، ان کے خرچ کرنے کو، الا مگر انہم کفروا باللہ، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، وبرسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ولا یاتون الصلاۃ، اور نہیں وہ آتے نماز کو، الا وہم کسالى، مگر کہ وہ سستی کرتے ہیں، ولا ينفقون الا وہم کارہون، اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر کہ وہ ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی ان کے نفقہ ان کے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اسے اللہ اس وجہ سے قبول نہیں کرتا، ایک تو ان کا کفر ہے، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انکار ہے، اور اگر وہ اوپر سے اسلام لا کر نمازیں تو پڑھنی پڑیں گی، نماز بھی پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ دیر سے آنا، جلدی چلے جانا، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرنا، اور زکاتیں بھی اگر وہ دیتے ہیں تو تاوان سمجھ کر، دل خوش ان کا نہیں ہوتا۔ اور اگر آج بھی ایسے معاملات ہوں کہ زکوٰۃ کو صرف دیکھا دیکھی خرچ کر دیا جائے، یا زکوٰۃ کو ایک تاوان سمجھ کر ہی خرچ کیا جائے، یا کسی کے دباؤ میں آ کر، ہاں دل نہ چاہیں
تو پھر ایسے بندے پر بھی نفاق کا ٹھپا جو ہے وہ لگتا ہے۔ فلا تعجبک اموالہم، تو نہ اچھے لگیں تجھے ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، انما یرید اللہ، بے شک ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیعذبہم بہا، کہ وہ عذاب دے دے انہیں اسی کے ذریعے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم، اور نکل جائیں ان کی جانیں، وہم کافرون، اور وہ کافر ہی ہوں۔ اب یہ منافق جو ہے، یہ مسلمان تو اس لیے ہو گئے تھے کہ اپنا جان و مال بچا لیں اور مدینہ میں ٹکے رہیں۔ اب اللہ نے اسی مال کے ذریعے جو ہے انہیں سزا یہ دے دی، ان کی اپنی اولادیں جو ہیں وہ مسلمان ہو گئیں، اور جب اولادیں مسلمان ہوئی تو اکٹھا جن اولادوں کے لیے یہ مال اکٹھا کیا تھا، ان اولادوں کی نظروں میں اس مال کی اہمیت ہی ختم ہو گئی، دنیا کی اہمیت ہی ختم ہو گئی، اور وہ اللہ والے مومن بن گئے، تو اب کس کام کا یہ مال؟ اسی جن میں ان کی جانیں اٹکی ہوئی تھی، وہ مال ہی ان کے کسی کام نہ آیا۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ وہ تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، وہ تم میں سے نہیں ہے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ تو بڑی ڈرپوک قوم ہے، اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے جو دلوں کے اندر ہے، کیونکہ کفر کا اظہار کر دیں تو پھر جان و مال کیسے بچے گا؟ اور اگر جان و مال بچانا ہے اور مدینہ میں رہنا ہے، ہاں تو پھر اس صورت میں کیا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، جہاد بھی کرنے پڑیں گے، پھر قسمیں بھی کھائیں گے جھوٹی، تاکہ ان کے پول جو ہے وہ نہ کھلیں۔ لو یجدون ملجان، اگر وہ پائیں کوئی جائے پناہ، او مغارات، یا کوئی غار، او مدخلا، یا کوئی داخل ہونے کی جگہ، لولوا الیہ، تو وہ اس کی طرف پھر جائیں، وہم یجمعون، دوڑ کے وہ وہاں پر جا چھپے، یعنی اگر انہیں کہیں تھوڑا سا بھی ایسا مل جائے جہاں اسلامی حکومت نہ ہو، کوئی دباؤ نہ ہو، اور ان کا جان و مال بھی محفوظ ہو جائے، یہ ایک منٹ کی بھی دیر نہ لگائیں، فوراً اسلام کے تسلط سے نکل کر فوراً وہاں جا چھپیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ، اور ان میں سے بعض جو آپ کو الزام دیتے ہیں، فی الصدقات، صدقات میں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر دے دیا جائے انہیں اس میں سے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا، اور اگر انہیں نہ دیا جائے اس میں سے، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو اس وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونا بھیجا، ایک رنگے ہوئے چمڑے میں، جس سونے سے بھی مٹی بھی الگ نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 لوگوں میں اس سونے کو تقسیم کر دیا۔ کسی نے کہا کہ اس مال کے تو ہم زیادہ حقدار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ کو دکھ ہوا، آپ نے کہا کیا تم لوگوں کو میرے اوپر یقین نہیں، جبکہ میں آسمان والے کا امین ہوں، اور رات دن میرے اوپر آسمان سے خبریں آتی ہیں۔ ایک شخص اٹھا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اپنا تہبند اٹھاتے ہوئے، اور اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، پیشانی باہر کو نکلی ہوئی، رخسار جو ہے یہ ابھرے ہوئے تھے، اور وہ سر منڈا تھا اور اس کی داڑھی گھنی تھی، وہ اب پیٹھ موڑ کے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری بربادی، کیا میں روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کا حقدار نہیں؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس کا گلا نہ کاٹ دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ نماز پڑھتا ہے۔ منافق تھا یہ شخص، نہیں یہ نماز پڑھتا ہے۔ انہوں نے کہا سیدنا خالد نے کہ کتنے ہی نمازی ایسے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، میں لوگوں کی نیتیں چاک کرنے، پیٹ چاک کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ جب وہ پیٹھ موڑے جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا، اس کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو اس انداز میں پڑھیں گے، ہاں، کہ تم، اور صحابہ سے کہا کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے، لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اس پر بعمل نہیں ہوں گے۔ اور یہ خوارج کا وہ تھا، ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام تو لگ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہدیہ، آپ تو ہدیہ سے دیتے تھے، صدقات، زکوٰۃ، جی آپ کی اس کے، کیونکہ سیدنا حسن نے ایک دفعہ صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور منہ میں ڈالے، آپ نے فوراً نکالی، بولا اس کو باہر نکال دو، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ الزام تو کوئی لگا نہیں سکتا، الزام کیا لگتا تھا، آپ نے اسے دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اسے زیادہ دیا مجھے کم کیوں دیا ہے، یہ الزام جو تھے، ٹھیک ہے۔ اور بات یہ ہوتی ہے نا، انسان کی کوشش کیا ہوتی ہے، مجھے مل جائے تو ہی انصاف ہے، اور اگر نہ ملے تو کہتے ہیں یہی نا انصافی ہے۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر وہ راضی ہو جاتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، عن قریب دے گا اللہ ہمیں اپنے فضل سے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی، إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ کی طرف تو رغبت رکھنے والے ہیں۔ یعنی اگر وہ اللہ کے ساتھ، یعنی جو مال اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ دیا اور اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاتے تو اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کچھ لوگوں کو دے دیتا ہوں اور کچھ کو نہیں دیتا، اور جن کو میں دیتا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ مجھے ان سے محبت بہت زیادہ ہے، میں ان میں بوکھلا پن، ہرس دیکھتا ہوں، میں ان کو دیتا ہوں، اور جن کو میں نہیں دیتا مجھے ان کی بھلائی اور سیر چشمی پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی نیک لوگوں میں عمر بن تغلب ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں آپ کے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے سرخ اونٹ بھی مل جاتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے پکے مومن، انہیں ملے یا نہ ملے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ راضی ہی رہتے تھے۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات فقیروں کا حق ہے، والمساکین، اور مسکینوں کا، والعاملین علیہا، اور اس پر کام کرنے والوں کا، یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کا، والمؤلفۃ قلوبہم، اور الفت دلائے گئے ان کے دل، وفی الرقاب، اور گردن کو آزاد کرنے میں، والغارمین، اور مقروض، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافر، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، مقرر ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ ہیں جی 8 مصارف زکوٰۃ کے۔ یہ جو صدقہ ہے یہ فرضی صدقہ ہے، اللہ نے مصارف خود بتا دیے، اب کوئی میرے نبی پر اعتراض جو ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ فقیر وہ ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ وہ جو لوگوں سے مانگتا ہے ایک لقمے کے لیے یا 2 لقموں کے لیے، کوئی اس کو 1 کھجور دے دے یا اسے 2 کھجوریں دے دے، یا کبھی اس کو وہ کہتا ہے جی معاف کرو، یہ فقیر ہے۔ جبکہ مسکین وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتا، اور وہ لوگوں، اور تم انہیں یعنی غنی سمجھتے ہو چونکہ وہ سوال نہیں کرتے۔ تو مسکین احتیاج ہوتی ہے، وہ بندہ ہوتا ہے جو کاروبار بھی کر رہا ہے، کما بھی رہا ہے، لیکن ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے بیچارہ ریڑھی لگاتا ہے، بچے اس کے زیادہ ہیں، اس وقت مہنگائی ہے، وہ مانگتا بھی نہیں، آج خود ہمیں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ جا کر دینا چاہیے۔ عاملین علیہا، جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے صحابہ کو بھیجا جاتا، زکوٰۃ اکٹھی کرتے، وصول کرتے، اسے تقسیم کرتے، تو ایسے عملے کو جو ہے اس زکوٰۃ میں سے تنخواہ، معاوضہ جو ہے اس کو دیا جائے گا۔ اگر وہ زکوٰۃ کے ڈھیر کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، چوکیداری بھی، تو بھی ان کو اس میں سے معاوضہ، ان کی تنخواہ جو ہے وہ دی جائے گی۔ سیدنا عمر کے پاس عبداللہ بن سعدی غالباً جی آئے، تو سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تجھے جب دیا جاتا ہے اجرت تو لیتا نہیں ہے، تو وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں مالدار ہوں، میرے پاس گھوڑے ہیں، غلام ہے۔ تو کہا سیدنا عمر نے کہ لے لیا کرو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تو میں نے انکار کیا، تو آپ نے، اور میں نے کہا کہ جو مجھ سے زیادہ غریب ہے آپ اس کو دے دیں، آپ نے فرمایا اس کو لے لے، اس سے اپنا مال بڑھا، پھر اس کو صدقہ کر، اور اگر تجھے طلب کے بغیر کوئی دیتا ہے تو تو اس کو لے لے، اور اگر تجھے کوئی نہیں دیتا تو تو اس کی پرواہ نہ کر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی طلب، اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو وصول کر لینا چاہیے، لیکن دل میں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی مجھے جو ہے وہ لازمی ملے۔ اسی طرح مؤلفۃ قلوب، یعنی ایسے فتنہ والے کافر، ان کے دلوں کو تھوڑی سی الفت ہو جائے، وہ اسلام کے خلاف سازشیں نہ کریں، تو ایسے لوگوں کو دے دے۔ اور وہ جو سونا تقسیم ہوا تھا 4 لوگوں میں، اسی لیے تقسیم ہوا تھا کہ اسلام کے لیے رکاوٹ نہ بنے، دلوں کو تھوڑی سی الفت ہو جائے۔ یا ایسے نان مسلم جو اسلام میں داخل ہوں اور پھر ان کو 2 زکاتوں میں سے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اسلام سے پھر کے واپس نہ جائے۔ غلام کو آزاد کرنے میں اگر غلام پورے کا پورا آزاد کروانا ہے آقا کو اس کے رقم دے کر، یا اگر غلام خود مکاتبت کر لے آقا سے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں آپ مجھے آزاد کر دیں،
تو اس غلام کی مدد جو ہے وہ زکوٰۃ کے مال سے کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مقروض یہ تجارتی قرضے نہیں، عام گھریلو قرضے جو ہیں اگر کوئی لیتا ہے بیچارہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی جو غیر ضروری اس کا جو اگر اس کے پاس سونا ہے پہلے وہ سونا بیچے اپنا قرض اتارے، اور اگر پھر بھی اس کا قرض پورا نہیں ہوتا تو پھر زکوٰۃ کے مال سے ایسے مقروض لوگوں کے ساتھ مدد کی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ میں اس دور میں تو جہاد ہی آتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آج کے دور میں مدارس کا قیام اور دین اسلام میں لکھنا لکھانا اور جو کچھ بھی دین اسلام کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور مسافر اگر سفر کے دوران اس کی جیب کٹ جائے، گو وہ اپنے گھر میں امیر ہی ہو لیکن اس وقت تو اس کے پاس نہیں ہے، تو زکوٰۃ کے مال میں سے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں آپ تو نیرے کان ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اذنو یعنی کانوں کا کچا ہونا خیر لکم تمہارے ہی حق میں بہتر ہے۔ یؤمن باللہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، ویؤمن للمؤمنین اور وہ مومنین کی باتوں کا یقین کرتا ہے، ورحمۃ للذین آمنوا منکم اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، والذین یؤذون رسول اللہ اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر یہ منافق جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خام خواہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، اس کا یقین کر لیتے ہیں، ان کی شرارتیں بیان ہوتی تھی نا، فلاں نے یہ شرارت کی، فلاں کا یہ پروپیگنڈا۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے نبی کا سن لینا تمہارے ہی حق میں بہتر ہے، تم بھی تو جب جھوٹی قسمیں آ کے کھاتے ہو اور جہاد سے راہ فرار کرتے ہو تو تمہاری باتوں کا بھی یقین کرتا ہے، یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ وہ تمہاری باتوں کا جو ہے نا سچا سمجھتا ہے، وہ سچا صرف مومنین کی باتوں کو سمجھتا ہے اور وہ ایمان صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھتا ہے۔ یحلفون باللہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لکم تمہارے لیے، لیرزوکم کہ وہ تمہیں راضی کر لیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کو راضی کریں، ان کانوا مؤمنین اگر ہیں وہ مومن۔ اور پھر مسلمانوں کے آگے قسمیں کھاتے کہ بھئی یہ تھا وہ تھا اس لیے نہیں جا سکے تاکہ وہ یقین رکھیں کہ یہ مسلمان ہے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار تھا اور اس کا رسول کہ یہ اس کے پاس آتے، ایمان لے آتے، صحیح معنوں میں ایسی جھوٹی قسمیں نہ کھاتے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیتے۔ الم یعلموا کیا نہیں انہوں نے جانا، انہ من یحادد اللہ ورسولہ کہ جو کوئی بھی مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فان لہ نار جہنم تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، ذالک الخزی العظیم یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، اس دور کے منافق یا آج کے دور میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ڈرنا چاہیے منافقین کو، ڈرتے ہیں منافق ان تنزل علیہم کہ اتاری جائے ان کے اوپر سورت ان کوئی سورت، تنبئہم بما فی قلوبہم کہ خبر دے دے انہیں ساتھ اس کے جو ان کے دلوں میں ہے، قل استہزئوا آپ فرما دیجئے مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون بے شک اللہ نکالنے والا ہے جس چیز سے تم ڈرتے ہو۔ اور پھر شرارتیں بھی کرتے، مذاق بھی اڑاتے، پروپیگنڈے بھی کرتے، جھوٹی قسمیں بھی کھاتے، ساتھ ساتھ ڈرتے بھی تھے کہ سورت نہ کوئی نازل ہو جائے جو ہمارا یہ جو کچھ دلوں میں ہے وہ ظاہر ہی نہ ہو جائے، اور اللہ سورت نازل کر کے بتا بھی دیتا۔ اتنے واضح چیزوں کے باوجود صحیح معنوں میں اسلام کیوں نہ لائے؟ مال سے محبت، دنیا سے محبت، گھروں سے محبت۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ تو وہ ضرور کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ہم تو بس کھیل اور دل لگی کر رہے تھے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اب اللہ و آیاتہ کہ اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون تم مذاق کرتے ہو۔
اور تبوک کے سفر میں، جنگ تبوک میں کچھ منافق ساتھ چلے بھی گئے تھے، لیکن پھر وہی بددلی کی باتیں، مذاق اڑاتے اور مسلمانوں کو کہتے کہ یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے کہ روم جیسی عظیم طاقت سے ہم نے ٹکر لے لی، لگتا ہے، کچھ نے کہا لگتا ہے قید ہی کر لیے جائیں گے، کچھ نے کہا لگتا ہے ہماری تو پٹائی ہونے والی ہے۔ اور پھر جب یہ باتیں اللہ کے رسول کو بتائی جاتی تو آ کے قسمیں بھی کھاتے اور کہتے سفر چونکہ دور کا ہے، سفر نہیں گزر رہا تھا، ہم تو محض دل لگی کر رہے تھے، کھیل۔ اللہ نے کہا اللہ ملا تھا کھیل کے لیے، اس کا رسول، اس کی آیات کی تمہیں ملی تھی، اور کوئی ٹاپک نہیں ملا تھا۔ میں آج بھی مومنین سے یہ کہتی ہوں، داڑھیوں کے لطیفے نہ بنایا کرو، جنت جہنم کے لطیفے مت بنایا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی تضحیق کسی بھی انداز میں ہو، اس چیزوں سے انسان کو بچ جانا چاہیے۔ لا تعتذروا، تم عذر نہ پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں گے ایک جماعت کو تم میں سے، نعذب طائفۃ، تو ہم ایک جماعت کو عذاب بھی دیں گے، بانہم کانوا مجرمین، اس وجہ سے کہ وہ مجرم لوگ ہیں۔ یعنی عذر پیش نہ کرو، پھر قسمیں آ کے کہنے لگے کہ دل میں تو خیر ہی تھی، ہم تو میں دل لگی کے لیے۔ اللہ نے کہا یہ وہ جماعت بھی ہو سکتی ہے جسے عذاب نہیں ہوا، جنہوں نے یہ باتیں نہیں کی، یا ہو سکتا ہے جو بعد میں مسلمان ہو گئے ہوں، لیکن جس نے ایسے کام کیے اللہ اس طائفہ کو عذاب دے گا۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، بعض کے دوست، بعض سے ہیں، یأمرون بالمنکر، وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، وہ بھلائیوں سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور وہ اپنے ہاتھوں کو بند کر دیتے ہیں، نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق وہ فاسق ہے، نافرمان ہے۔ یعنی منافق کا دل منافقوں کے ساتھ ہی لگتا ہے، یہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور منکر ہر برے کام میں ان کا دل لگتا ہے، ہاتھ بند کر کے رکھتے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنا نہ ہی پڑے۔ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ دیا اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں کو، والکفار اور کافروں کو، نارا جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہی حسبہم، وہی آگ انہیں کافی ہے، ولعنہم اللہ، لعنت کی ان کو اللہ تعالیٰ نے، ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم، مانند ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوتا و اکثر اموالا، وہ تم سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور مال میں بھی، واولادا، اور اولاد میں بھی، فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کے ساتھ، فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی فائدہ اٹھا لو اپنے حصے کے ساتھ، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسا کہ فائدہ اٹھایا تھا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے کے ساتھ، وخذتم کالذی خاضوا، اور بحثیں کی تم نے جیسا کہ انہوں نے بحثیں کی تھیں، اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے عمل، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، واولئک هم الخاسرون، اور یہ لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی پہلے لوگ عاد و سمود اور فرعون، حامان، قارون، ان کے مال اولادیں تو تم سے بہت زیادہ تھے، یہ مال اولادیں ان کے کسی کام نہ آئی، ہاں، اور تم بھی آج وہی حرکتیں کر رہے ہو جو وہ کر رہے تھے، دنیا میں جو فائدہ اٹھایا نا انہوں نے اور تم نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ اٹھا لو، لیکن اس کے بعد کیا ہے، جہنم کی آگ ہے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبریں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح کی اور عاد اور سمود کی، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدین، اور مدین والے، والمؤتفقات، اور الٹائی گئی بستیوں والے، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم، اتتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان پر ظلم کرے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہی یہ تھی کہ نبی بھیج دیے، کتابیں بھیج دیں، اب اگر نہیں مانا تو اللہ کا تو کوئی قصور نہیں، قصور تو ان کا اپنا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں، بعضهم اولیاء بعض ان کے بعض کے دوست ہیں، یأمرون بالمعروف، وہ حکم دیتے ہیں بھلائیوں کا،
वयनहौन अनिल मुनकर, और वो बुराइयों से रोकते हैं, वयुकीमून सलाता, और वो नमाज को कायम करते हैं, वयुतून ज़काता, और ज़कात को अदा करते हैं, वयुतीऊन अल्लाह व रसूलहु, और अताअत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अनकरीब ये लोग अनकरीब रहम करेगा उन पर अल्लाह ताला। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। यानी मोमिन जो है वो मोमिनों के दोस्त है, मोमिना औरतें मोमिना औरतों की दोस्त है, बाज बाज की दोस्त है। इन लोगों का दिल किस चीज में लगता है, ये भलाइयों का हुक्म देते हैं, ये नमाज कायम करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, ज़कातें अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मुकम्मल अतात करते हैं। यहाँ एक तावील आपको समझाऊं, ये जो औरतें थी ना, कहती थी जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो इस आयत को भी उठा के लेकर आ गई, कहने लगी अल्लाह तो खुद कहता है मोमिन मर्द और मोमिना औरतें बाज बाज के दोस्त हैं, तो अगर हम भी तो दोस्त हैं ना, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये नहीं अल्लाह ने इस आयत में कहा, इस आयत का मतलब ये है मोमिन मर्द आपस में एक दूसरे के दोस्त होते हैं, इसी तरह मोमिना औरतें आपस में एक दूसरे की दोस्त होती हैं। और ये सारा जो तबका है मर्दों का या औरतों का, इनके दिल किस चीज में लगते हैं, ये भलाइयों का हुक्म देते हैं, मारूफ का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। ये होती है तावील, अपनी मर्जी से मतलब निकालना और सामने पेश किस चीज को करना, कुरान को पेश करना। ऐसे लोग भी जो होते हैं ये मुनाफिक होते हैं, ये सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल की अतात नहीं करते। वादल्लाहुल मुमिनीना, वादा दिया अल्लाह ने मोमिन मर्दों को, वल मोमिनात, और मोमिना औरतों को, जन्नात इन जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, उसके नीचे से नहरें जारी हैं, खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं, व मसाकिना तय्यिबा, और पाकीज़ा घर है, फी जन्नात आदनिन, हमेशगी वाली जन्नतों में, व रिजवान मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रजा तो ज्यादा बड़ी चीज है, ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जन्नती जब सारे जन्नत में चले जाएंगे तो जो आखिरी नेमत उनको मिलेगी, एक तो अल्लाह का दीदार और फिर अल्लाह की रजा, अल्लाह इनसे राजी हो जाएगा और कहेगा मैं आज के बाद तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल कर। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिदुल कुफ़ारा, काफिरों से जिहाद कीजिए, वल मुनाफिकीन, और मुनाफिकीन से, वागलुज़ अलैहिम, और इन पर सख्ती कीजिए, वमावाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना जहन्नम है, वबिअसल मसीर, और बुरा है पलटना। काफिरों से जिहाद तो तलवार के जरिए हुआ, लेकिन ये मुनाफिक जो है ये तो ज़ाहिर है ऊपर से कलमा पढ़ता है, और ऐसे लोगों को कभी जब इनकी शरारतें आती, आपने कभी कत्ल का हुक्म नहीं दिया कि लोग ताने देंगे अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों को भी कत्ल कर देता है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो इन मुनाफिकों से कैसे सख्ती की गई, इनसे जिहाद क्या था कि मुसलमानों इनसे दोस्तियां छोड़ दो, इनसे रिश्ते मत निभाओ, ताल्लुक तोड़ लो इनसे, इन्हें अपनी महफिलों में इनसे मशवरा मत लो, इनकी शहादत जो है वो गैर मोतबर है, और इन्हें जो है कोई भी अहम फैसला जो है उसमें शामिल ना किया जाए, ऐसे इनसे निपटा जाए। यहलिफूना बिल्लाह, वो कस्में खाते हैं अल्लाह की, माँ कालू, उन्होंने नहीं कहा, वलकद कालू कलिमतल कुफरी, उन्होंने कुफर का कलमा कहा है, व कफरू बाद इस्लामिहिम, और उन्होंने कुफर किया इस्लाम लाने के बाद, व हमू बिमा लम यनालू, और उन्होंने इरादा किया साथ उसके जिसे उन्होंने पाया नहीं, व मा नक़मू, और नहीं ऐब पकड़ा उन्होंने, इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलहु, के गनी कर दिया उनको अल्लाह ने और उसके रसूल ने, मिन फज़लिही, अपने फजल से, व यतूबू यकु खैरल लहुम, फिर अगर वो तौबा कर लें तो ये होगा बेहतर उनके लिए, व यतवल्लऊ, और अगर वो मुंह फेर लेंगे, युअज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमा, अल्लाह उनको दर्दनाक अजाब देगा, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में और आखिरत में, वमा लहुम फिल अर्ज़ि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और न होगा उनके लिए जमीन में कोई दोस्त और ना कोई मददगार। ऐसे कुफर के कलमे इन्होंने बहुत दफा कहे थे, फिर झूठी कस्में आके खा लेते, कहते हमने तो ये बात कही ही नहीं, लेकिन अल्लाह ने आयतें उतार के जाहिर कर दिया इन्होंने ये कुफर के कलमे कहे। ज़ैद बिन अरकम कहते हैं कि हम गज़वा बनी मुस्तलिक से वापस आ रहे थे कि अंसार और मुहाजिरीन में कुछ झगड़ा हो गया। ये जो मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, इसने अंसार से कहा ये वो मुहाजिरीन है, जब हिजरत करके आए तुमने इन्हें खिलाया पिलाया, अपने घर में उतारा, अब ये तुमसे झगड़ते हैं। ऐसा करेंगे मदीना वापस पहुंच जाएं, हम इनको खर्चा देना बंद कर दो, ये खुद ही अल्लाह के रसूल का साथ देना छोड़ देंगे, भाग जाएंगे।
اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا عبداللہ بن ابی نے، اور سورہ منافقون کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں، یہ آپ پڑھ لیں گے وہاں پر، ساتھ ہی یہ کہا کہ ہم میں جو عزت دار ہے، یعنی میں خود عبداللہ بن ابی نے کہا، ہم ذلیل کو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ سے باہر نکالیں گے۔ سیدنا زید کہتے ہیں میں نے جب یہ باتیں سنی تو میں نے اپنے چچا کو یا حضرت عمر کو بتائیں، انہوں نے اللہ کے رسول کو بتائیں۔ اللہ نے جب اس کو عبداللہ بن ابی کو بلایا اور اس کے ساتھیوں کو، یہ قسمیں کھا گئے اور کہنے لگے ہم نے تو ایسی باتیں کہی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قسم اللہ کی تھی اس کا اعتبار کر لیا۔ اب سیدنا زید کہتے ہیں میں تو اپنے گھر میں ہی چھپ گیا کہ میری بات انہوں نے جھوٹی کر دی، لیکن اللہ نے پھر آیات اتاری، انہوں نے کفر کے کلمے بولے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید کو بلایا اور کہا کہ اللہ نے تیری تصدیق کر دی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے، اور منافق جو ہیں یہ انصار کے قبیلوں میں سے تھے، اوس اور حضرت میں سے تھے، اور اس سے پہلے یہ اوس اور حضرت مدینہ میں پٹتے ہی رہتے تھے، یہود معیشت پر چھائے ہوئے تھے، اسلحہ بیچتے تھے، ان کو لڑا کے رکھتے، اور اب جب اسلام مضبوط ہوا اور مال غنیمت سے تمہیں حصے ملے، تم مضبوط ہوئے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے، لیکن تم نے دوسرا رستہ جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض، مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، جس نے اللہ کو وعدہ دیا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، البتہ اگر تو ہمیں اپنے فضل میں سے دے دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی ایک بندہ نہیں، ہر طرح کے منافق پہلے تو کہتے کہ اللہ ہمیں مال و دولت دے، ہم زکاتیں بھی دیں گے، یہ کریں گے، جب اللہ دے دیتا تو پھر مکر ہی جاتے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب دیا انہیں اپنے فضل میں سے، بَخِلُوا بِهِ، انہوں نے اس کے ساتھ بخل کیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ پھر گئے اور وہ اعراض کرنے والے تھے، یعنی مال و دولت تو لے لیا، بعد میں اللہ کے رستوں میں خرچ ہی نہ کیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو پیچھے لگا دیا ان کے نفاق ان کے دلوں میں، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن وہ اس سے ملیں گے، بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اس وجہ سے جو انہوں نے خلاف کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کو جو انہوں نے اسے وعدہ دیا تھا، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی جب جھوٹ بولا منافق کی علامت ہے نا، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرتا ہے، امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ پھر اللہ نے بھی قیامت کے دن تک ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کر دیا تھا۔ الم یعلموا، کیا نہیں انہوں نے جانا، ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، اللہ جانتا ہے ان کی چھپی باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو، وان اللہ علام الغیوب، اور یہ کہ اللہ جانتا ہے غیبوں والی باتوں کو۔ الذین یلمزون المتطوعین، وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں خوشی سے کرنے والے بھلائی کو، من المؤمنین، مومنین میں سے، فی الصدقات، بیچ صدقات کے، والذین، اور وہ لوگ جو لا یجدون، نہیں وہ پاتے، الا جہدہم، مگر اپنی کوشش، فیسخرون منہم، پھر وہ مذاق کرتے ہیں ان سے، سخر اللہ منہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب جنگ تبوک کا موقع تھا، سواریاں بھی نہیں تھی اور زیادہ راہ بھی نہیں تھا، آپ نے بھرپور چندے کا اعلان کیا، اور یہی وہ موقع تھا کہ عثمان غنی نے دل کھول کر چندہ دیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کھول کر، یہ وہ موقع تھا، عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے اور ابو بکر اپنے گھر کا سارا ہی سامان لے کر آگے۔ ایک صحابی تھے بہت غریب، ابو عقیل، بہت غریب تھے، انہوں نے رات بھر مزدوری کی، ایک سا کھجور ان کو ملی، گھر میں بیوی بچے بھی بھوکے تھے، آدھا سا تو بیوی بچوں کو کھلایا اور آدھا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کے دیا۔ آپ نے ان آدھے سا کو کھجوروں کے ڈھیر پر پھیلایا، کیونکہ یہ ان کا شوق اور ان کی نیت تھی۔ اس پر منافقین نے بڑا مذاق اڑایا، جو تو زیادہ لے کر آتا اسے کہتے ریاکاری کر رہا ہے، اور جو تھوڑا لے کر آتا اسے کہتے، اس کا بھی مذاق اڑاتے، بھلا اتنی سی کھجوروں سے کون سی جنگ جو ہے وہ جیتی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے، اللہ نے کہا آج یہ مذاق کر رہے ہیں نا، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے ان کے ساتھ مذاق، انہیں آج بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ استغفر لہم، یہ آیت آپ انڈر لائن کر لیں۔
इस्तगफिर लहुम, आप उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगें, औ ला तस्तगफिर लहुम, या आप उनके लिए बख्शिश की दुआ ना मांगें, इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा, अगर आप उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगे 70 मरतबा भी, फलन यगफिरुल्लाहु लहुम, अल्लाह इनको हरगिज ना बख्शेगा, ज़ालिका बिअन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही, ये इस वजह से कि उन्होंने कुफर किया साथ अल्लाह के और उसके रसूल के, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह फासिकों की कौम को हिदायत नहीं देता। अब यही अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, जंग तबूक से वापसी के कुछ अरसे बाद ये मर गया, लेकिन इसका अपना बेटा जो था उनका नाम भी अब्दुल्ला था, वो बड़े पक्के मोमिन थे। ज़ाहिर है बाप की शफकत आ गई और आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मर गया है तो आप अपना कुर्ता मुबारक दे दें ताकि मैं उसमें इसको कफन दूं, शायद इसको अल्लाह ताला जो है वो बख्शिश हो जाए। आपने अपना कुर्ता दिया, और उसकी वजह यह भी थी कि जंग बदर में आपके चचा अब्बास, उनके जिस्म पर कुर्ता नहीं था, तो ये अब्दुल्ला बिन उबई भी जरा ऊंचे लंबे कद का था, इन्हीं का कुर्ता आया, आप ये भी उधार चुकाना चाहते थे। सैयदना उमर ने आपको रोका कि अल्लाह तो आपको मना करता है कि आप उनके लिए बख्शिश की दुआ ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अल्लाह ने मुझे तो इख्तियार दिया, आप करें या ना करें, आप 70 मरतबा भी करेंगे तो अल्लाह नहीं बख्शेगा, मैं 70 से ज्यादा मरतबा करूंगा। बहरहाल कुर्ता दे दिया। फिर जब जनाजे का वक्त आया तो वो बेटा कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसका जनाजा भी पढ़ दें, आप तैयार हो गए। अल्लाह ने कहा, आप इनके लिए बख्शिश की दुआ मांगे या ना मांगे, 70 मरतबा भी मांगेंगे अल्लाह इनको नहीं बख्शेगा। और साथ ही 84 नंबर आयत अल्लाह ने कहा, नमाजे जनाजा पढ़ना तो दरकिनार, आप इसकी कब्र पे खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह इनको कभी भी बख्शेगा। मुशरिक की तौबा जो है ना, मरने के बाद तौबा कबूल नहीं, मुशरिक हमेशा का जहन्नमी, ऐसे लोगों के हक में बख्शिश की दुआ नहीं की जा सकती। लेकिन आज चूंकि आज के दौर में हम किसी को मुशरिक नहीं कह सकते, इस बात को भी याद रखें। अगर कोई कलमा गो है ना, उसके लिए हम बख्शिश की दुआ करेंगे, उसका कलमा किस नोयत का है वो अल्लाह के सुपुर्द है, हम दिलों को कुरेदने के लिए नहीं भेजेंगे, हम बख्शिश की दुआ करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखें, अब्दुल्ला बिन उबई कलमा पढ़ता था, लेकिन अकीदा काम आता है सही मानों में। और आज हम ये कहते हैं ना जी, जमजम से कफन भिगो के ले आए शायद बख्शिश हो जाए, तो जमजम से भीगे हुए कफन भी नहीं बचा सकते जब तक कि अपना अकीदा जो है वो इंसान का दुरुस्त ना हो। फरिहल मुखल्लफूना, खुश हैं पीछे बैठ रहने वाले, बिमा कादिहिम, अपने पीछे बैठ रहने के साथ, खिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, वकारे हुए युजाहिदू, और उन्होंने नापसंद किया कि वो जिहाद करें, बेअमवालिहिम, अपने मालों के साथ, अनफुसिहिम, और अपनी जानों के साथ, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, वकालू, और उन्होंने कहा, ला तनफिरू फिल हर, गर्मी में मत निकलो। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, जहन्नम की आग गर्मी में ज्यादा सख्त है, लौकानु यफकाहून, काश के वो समझते। खुद भी नहीं निकले, हाँ दूसरों को भी कहने लगे इतनी गर्मी है, क्या फायदा जाने का, और सफर भी दूर का है, हाय दुनिया की थोड़ी सी छाँव तो ले लेंगे, लेकिन जहन्नम की आग तो बहुत ज्यादा गर्म है। फलियज़हकू कलीला, फिर चाहिए कि वो हंसे थोड़ा, वलियबकू कसीरा, और रोएं ज्यादा, जज़ाम बिमा कानू यक्सिबून, बदला उसका जो वो कमाते थे, यानी जो कुछ ये कर रहे हैं ना, इस पर इन्हें रोना ज्यादा चाहिए और हंसना कम चाहिए। फ़इन रजाकल्लाहु इला ताइफ़तिम मिनहुम, फिर अगर लौटा दे आपको अल्लाह ताला तरफ एक जमात के उनमें से, फस्ताज़नु कलिल खुरूज, फिर वो इजाजत मांगेंगे आपसे निकलने की। फ़कुल, तो आप फरमा दीजिए, लन तखरुजू माई अबदा, हरगिज तुम मत निकलो मेरे साथ होकर कभी भी, वलन तुकातिलू माई अदुवा, हरगिज तुम लड़ाई न करो मेरे साथ होकर दुश्मन से, इन्नकुम रज़ीतुम बिल क़ऊदी अव्वल मर्रा, बेशक तुमने पसंद किया बैठ रहने को पहली मर्तबा, फ़क़उदू मअल ख़ालिफ़ीन, फिर बैठो पीछे बैठ रहने वालों के। यानी जब आप तबूक से वापस जाएंगे तो कुछ ऐसे भी मुनाफिक हैं जो मदीना में रह चुके हैं, और फिर वो आकर झूठे बहाने भी बनाएंगे और कहेंगे आइंदा अगर कभी जंग हुई ना तो हम जरूर आपके साथ निकलेंगे। और अल्लाह को भी पता था मेरा नबी कहीं ये ना कह दें चले ठीक है, अल्लाह ने पहले नबी को सिखाया कि आपने, अगर वो आएंगे ये कहेंगे, आपने इनसे कहना है हम आइंदा भी तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि तुमने अपने निफाक का सबूत इस दफा भी दे दिया है, आइंदा भी तुम यही कुछ करोगे।
کوئی اجازت نہیں تمہیں کہ تم میرے ساتھ نکلو. ولا تصلی علی احد منہم مات، یہ آیت بھی انڈر لائن کر لیں. ولا تصلی علی احد منہم مات، آپ ہرگز نماز جنازہ نہ پڑھیں کسی ایک کی ان میں سے جو مر جائے ابدا کبھی بھی. ولا تقم علی قبرہ، آپ اس کی قبر پہ بھی مت کھڑے ہو. انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا. وماتوا، اور مر گئے ہیں، وہم فاسقون، اور وہ فاسق ہی ہیں. نہ تو دعا کی جا سکتی ہے، نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی ان منافقین کی، مشرکوں کی. ہاں، اور ان کی قبروں پہ کھڑا ہونا جو ہے وہ بھی جائز نہیں. کیونکہ اور دعا مانگنے والی ذات کون سی ہے جی؟ اللہ کا نبی. اور اللہ اس دعا کو قبول نہیں کر رہا. بات یہ ہے جب تک اپنا عقیدہ درست نہ ہوگا کوئی بھی سفارش کسی کی کام نہ آئے گی. ولا تعجبک اموالہم، اور نہ اچھے لگے آپ کو ان کے مال، اولادہم، اور ان کی اولاد. انما یرید اللہ، بے شک ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یعذبہم بہا، کہ اللہ ان کو انہی کے ذریعے عذاب دے دے. فی الدنیا، دنیا میں. وتزہق انفسہم، اور نکل جائیں ان کی جانیں، وہم کافرون، اور وہ کافر ہی ہوں. یعنی دوسری طرف منافقوں کے مال، ان کی اولادیں، ہاں شان و شوکت بہت بڑی تھی. اے میرے محبوب، یہ انہی کے ذریعے اللہ ان کو عذاب دے گا. اور ہوا بھی یہی، اپنے ہی بچے جن کے لیے جائیدادیں اکٹھی کی تھیں، اپنے ہی بچے مسلمان ہو گئے اور مال و دولت ان کی نظروں میں حقیر ہو گیا. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، کہ ایمان لے آؤ اللہ پر، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جہاد کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو کر. استأذنك أولو الطول منهم، تو مال والے ان میں سے اجازت مانگتے ہیں آپ سے. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ذرنا نکن مع القاعدین، آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم ہو جائیں پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. یعنی کوئی صورت آتی اللہ پر ایمان لے آؤ تو صحیح ایمانوں میں ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے مال کو پسند کیا اور اجازتیں مانگنے لگے کہ جہاد میں جانا نہ ہی پڑے. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہیں کہ وہ پیچھے بیٹھ رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں. وطبع علی قلوبہم، اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر. فہم لا یفقہون، وہ سمجھتے نہیں. پیچھے بیٹھ رہنا تو عورتوں اور بچوں کا کام ہوتا ہے، گویا یہ مرد ہو کر بھی عورتوں اور بچوں کی طرح پیچھے بیٹھ رہنے کو ہی پسند کرتے ہیں. لیکن رسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. وَأُولَئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ وہ کامیاب ہیں. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ، تیار کی ہیں اللہ نے ان کے لیے جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئیں گے عذر پیش کرنے والے بدوؤں میں سے. لیؤذن لہم، کہ ان کو اجازت دی جائے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ کے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. سیصیب الذین کفروا، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب. یعنی جب آپ واپس جائیں گے تو کچھ عراب کہتے ہیں مدینہ کے ارد گرد رہنے والے جو ہیں بدو، ان کو عراب کہا جاتا ہے. یہ بھی آ کر قسمیں کھائیں گے، اجازت لیں گے کہ یہ وجہ ہو گئی، وہ وجہ ہو گئی. ایسے بھی لوگوں کو دردناک عذاب پہنچے گا. لیس علی الضعفاء، نہ بیماروں پر، ولا نہ کمزوروں پر، ولا علی المرضى، اور نہ بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ہی ان لوگوں پر جو نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں کوئی حرج. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ انہوں نے خیر خواہی کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. ما علی المحسنین من سبیل، محسنین پر کوئی راہ نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. کچھ ایسے بیمار کمزور ہیں کہ کمزور ہیں بوڑھے جو جنگ کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے ان کو بری کر دیا، کوئی حرج نہیں. کچھ ایسے بیمار ہیں بیماری کی وجہ سے جنگ نہیں کر سکتے، پھر ان کے تیماردار کے بیماروں کو چھوڑ کے جائیں گے تو بیماروں کو کس نے دیکھنا ہے، ان پر بھی کوئی حرج نہیں. پھر کچھ ایسے جن کے پاس زیادہ راہ نہیں، سواری نہیں، مال نہیں، وہ خرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان دنوں یہی تھا، اپنی سواری، اپنا زیادہ راہ، کھانا پینا خرچہ لے کے جائیں گے
اور پھر مال غنیمت میں سے ان مجاہدین کو حصے مل جاتے تھے۔ ایسے جو عذر والے لوگ ہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرنے والے ہیں، عذر ان کا یقینی عذر ہو، ایسے لوگوں کو اللہ کوئی عذاب نہیں دے گا۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، اور نہ ہی ان لوگوں پر جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، لِتَحْمِلَهُمْ، کہ آپ ان کو سواری دیں، سوار کریں، قُلْتَا، تو آپ فرماتے ہیں، لَا أَجِدُ، میں تو نہیں پاتا، مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، جس پر میں تمہیں سوار کروں، تَوَلَّوْا، تو وہ پھر جاتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، حَزَنًا، غم سے، أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، کہ وہ پاتے ہی نہیں جو وہ خرچ کریں۔ ابو موسیٰ اشعری غریب تھے، سواری بھی نہیں تھی، زاد راہ نہیں تھا، اور ان کے ساتھی جو تھے، ان کے ساتھیوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری مانگے۔ یہ شوق تھا ان کا کہ ہم بھی جہاد میں جائیں، آج ہم مالدار ہوتے تو آج ہم بھی شہادت کا رتبہ جو ہے وہ پا سکتے تھے، کیا یہ صرف امیروں کے نصیب میں ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں سواری دے دے۔ آپ نے فرمایا، آپ اس وقت غصے میں تھے، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میرے پاس تو کوئی سواری نہیں کہ میں تمہیں دوں۔ یہ واپس آ گئے اور رونے لگ گئے، اور اس بات کا بھی ان کو دکھ تھا، ایک تو سواری نہیں ملی، اور دوسرا دکھ یہ تھا کہ اللہ کے نبی ناراض نہ ہو جائیں، آپ چونکہ غصے میں تھے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ایسے میں بلال حبشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا کہ ابو موسیٰ کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لائے تو کہا، یہ ہیں جوڑے اونٹ کے، 6 اونٹ لے لو اور اپنے ساتھیوں کو دو۔ تو انہوں نے کہا، آپ نے تو قسم کھائی تھی۔ آپ نے کہا، جب میں قسم کھاتا ہوں اور اس سے بہتر کام مل جائے میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہے مومن کہ وہ تو روتے ہیں کہ وہ جہاد میں شریک ہوں۔ انما السبیل علی الذین، بے شک راہ تو ان لوگوں پر ہے جو یستاذنون کا، وہ آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں، وہم اغنیاء، اور وہ غنی ہیں، رضوا بن یکونوا مع الخوالف، وہ تو راضی ہیں کہ پیچھے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ ہو جائیں، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پھر وہ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی عذر کے باوجود عذر نہیں ہے، مال کی محبت میں پیچھے بیٹھ رہنے والے جو ہیں عورتوں اور بچوں کی طرح، ایسے لوگوں پر راہ ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔